बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मुश्ताक अहमद। सब तारीफ़ें अल्लाह जल्ले शानू की, जिसने हमको इंसान पैदा किया और मुसलमान पैदा किया। वो आसमानों और ज़मीनों का मालिक और खालिक है, जिसने पूरी कायनात में इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और थोड़ी सी देर के लिए हमें फ्रीडम दिया कि हम डिसीजन मेकिंग कर सकें। मौजू आज जो है बहुत खूबसूरत मौजू है। इसके ऊपर मेरे साथ बहुत अच्छे लोग बैठे हुए यहाँ पे। पाकिस्तान के नामवर क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, हमारे साथ चौधरी अकरम साहब हैं, हेड ऑफ समा टीवी के, और हमारे साथ सबसे खूबसूरत इंसान जिनका प्रोग्राम आजकल आपको पता है ड्रामा बहुत मशहूर हुआ है। मैं इन सब से इसलिए तारफ़ करवा रहा हूँ कि ये हमारे हीरोज़ हैं और पूरे पाकिस्तान के हीरोज़ हैं। और हाफिज़ इमरान साहब एंकर थे, मगर आज मैंने शुरुआत की है। उसकी शुरुआत करने की वजह यह है कि हमारे पास लम्स के स्टूडेंट्स हैं जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखेंगे। तो जितने भी ऑडियंस सुन रहे हैं, मकसद ये है कि हमारा माइंडसेट किस तरफ चल रहा है, मुसलमान आज नीचे क्यों जा रहा है, आज पाकिस्तान की जो कल्चर है या पाकिस्तान की नेशन है, क्या हमें ऐसी सलूशन निकालनी पड़ेगी, क्या ऐसी चीज़ें करने की पड़ेंगी जिसके ऊपर हमारा माइंडसेट बहुत पॉजिटिव हो। हमारा अल्लाह क्या चाहता है हमसे, हमारे नबी की ज़िंदगी क्या है, ये दोनों जहानों की कामयाबी। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल पीसीबी से खेलता रहा हूँ, पीसीबी से मेरा कॉन्ट्रैक्ट होता था। हर जो भी प्रोग्राम टूर करते थे हम, तो उसमें हमें वो एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर देते थे जिसके ऊपर हम साइन करते थे। अब ये बात को समझने की ज़रूरत है, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, कि वो साइन करने का मतलब ये था कि पीसीबी विल लुक आफ्टर माई एवरीथिंग, फ्रॉम माई ट्रैवलिंग, माई अकोमोडेशन, माई एवरीथिंग। एक मुसलमान को जब अल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दिया है, तो अब ये उसने साइन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, जो कि अल्लाह का बड़ा फजल है। ये अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत है जिसको ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह देता है। अब उसका काम क्या है कि अल्लाह के हुक्म मानना है और नबी के तरीक़ों पे चलना है। बाकी सारी ज़िम्मेदारी तो अल्लाह की है। खिलाता भी वो है, पिलाता भी वो है, ज़िंदगी और मौत का मालिक है, सांसों का मालिक है, हर चीज़ का मालिक और खालिक वो है। जब कॉन्ट्रैक्ट उनसे कर लिया है, तो अब अल्लाह के हुक्म नबी के तरीक़ों में हमारी दोनों जहानों की कामयाबी है। इस मौजू के ऊपर इंशाअल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, स्टूडेंट्स अपना माइंडसेट बताएंगे, हमारे जो मेहमान आए हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे। तो इस मौके के ऊपर मैं सबसे पहले हाफिज़ इमरान साहब की तरफ जाता हूँ। हाफिज़ साहब, यू रन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी है मुश्ताक अहमद साहब की, आगे बढ़ाएंगे। नौजवान यहाँ पर हैं, ये अपने बड़ों से क्या तवक्को करते हैं, क्या चाहते हैं, अगर इनके जहन में कोई ख़्याल है कि पाकिस्तान को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इनकी तरक्की के रास्ते में क्या रुकावट है, या ये पाकिस्तान को कहाँ पर देखना चाहते हैं, मुश्किलात इनके लिए क्या हैं, आपसे शुरू कर लें। चलें जी, शुरू करें। क्या फौरी तौर पर ये जो मुश्ताक अहमद साहब ने बात किया, आपके जहन में क्या चीज़ आई है, या आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या कहाँ फंसे हुए हैं, कहाँ रुके हुए हैं? मेरा नाम शरीना बेग है और मैं एक 3rd ईयर स्टूडेंट एट लम्स हूँ। मुझे ये लगता है कि हमारी यूथ काफ़ी कंफ्यूज्ड है आजकल, क्योंकि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, वो बहुत अपोजिंग है शायद हमारी वैल्यूज़ से। मॉडर्निटी और ट्रेडिशनलिज्म के दरमियान हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। हमें लगता है कि अगर हमें सक्सेस चाहिए तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, और शायद फिट इन करने के लिए भी। तो बहुत सारे अपोजिंग ओपिनियंस की वजह से ना वी कैंट मेक अप आवर माइंड्स, और आपको ट्रायल एंड एरर से सीखना पड़ता है। और बिकॉज शायद हम कैपिटलिस्ट दुनिया में रहते हैं, तो हमें इतनी ज़्यादा चीज़ें एट आवर डिस्पोजल मिलती हैं कि शायद गलत और सही का फ़ैसला करना मुश्किल भी हो जाता है। और क्योंकि आप इतने यंग हैं और आपको एक यूनिवर्सिटी सेटिंग में पुश कर दिया जाता है जहाँ आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, आप इंडिपेंडेंट नहीं होते पहले से, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप शायद गलतियाँ कर देते हैं, मिस्टेक्स कर देते हैं, और दैट्स अ हार्डर वे टू लर्न रेदर देन अगर आपके ऊपर एक अच्छी गाइडेंस हो तो। आपका मतलब हम जो हैं अब हम का शिकार हैं, कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते। चौधरी साहब, ये नौजवान नस्ल अगर ये सोचती है कि कन्फ्यूजन है, मतलब हम उलझे हुए हैं, किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना है, तो ये तो बड़ों से आया ना, फिर छोटों की तरफ कन्फ्यूजन फिर बड़ों ने दी है। नहीं, बड़ों ने कन्फ्यूजन नहीं दी, बड़े अपनी पूरी ज़िंदगी कन्फ्यूजन में गुजार के चले गए। उनकी जो जिम्मेदारियां थीं उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई। अगर उन्होंने नहीं निभाई तो नौजवान नस्ल जो है उन्होंने भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, वो उसी कन्फ्यूजन पे खड़े हैं। और बदकिस्मती से हुआ ये कि दुनिया मादियत परस्ती की तरफ चली गई है और पूरी दुनिया में कमर्शलाइजेशन बढ़ गई है। और आज आपको ना वो माँ बाप मिलते हैं जो बच्चों की तरबियत की ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं।
وہ بھی بچوں کو وہ کیریئر اڈاپٹ کرنے کے لیے پش کرتے ہیں جس میں مالی سہولتیں یا زندگی فائنانس سے وابستہ ہو جاتی ہے. وہ کردار کی جو ایک سب سے اہم جز تھا اس سے ہٹ گئے ہیں. دین جو ہے ثانوی حیثیت اختیار کر گیا ہے پوری دنیا میں. یعنی صرف اسلام کی بات نہیں میں کر رہا ہوں, پوری دنیا میں ریلیجن اس وقت کہیں اسٹینڈ نہیں کرتا ہے. مسلمان جو ہے نا یہ تو پھر پریکٹسنگ ہیں. مسلمان آج بھی اپنے ریلیجن کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اگر آپ اس کے علاوہ باقی ریلیجنز کو دیکھیں تو وہ تو اب پریکٹسنگ بھی نہیں رہے. آپ کرسچینٹی کو دیکھتے ہیں اس کا وجود نہیں رہا ہے. وہ ہر روز ایک نیا سیکٹ پروڈیوس کرتے ہیں جو آپ کو اپنے دین سے دور لے کے جاتا ہے, اور ان کے نزدیک یہ دنیا صرف آج تک ہی رہ گئی ہے. اور شاید یہی ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم آفٹر دی ڈیتھ جو ہے اس بلیف سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں. اگر ہم اپنے اس بلیف کو مضبوط کر لیں تو میرا خیال ہے نوجوان نسل کی غلط فہمی, کنفیوژن دور ہو جائے گی. ان کو یہ یقین ہونے لگے گا کہ یہ 40-50 سال کا جو ٹائم سپین ہے یہ اتنا اہم نہیں ہے. یعنی میں اس پہ کسی ایک کوٹ صرف شیئر کر سکتا ہوں, وہ یہ کہ ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں, ہم سب کچھ کر کے جانے کے لیے کر رہے ہیں, لیکن اپنے لیے کچھ کر کے لے کے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم وہ کرتے ہیں جو یہاں پہ چھوڑ کے چلے جا رہا ہے, ہم اس کے لیے کام نہیں کرتے ہیں جو ہمیں ساتھ لے کے جا رہا ہے. اگر ہم اپنی زندگی کا یہ حصہ طے کر لیں کہ ہم اپنے لیے کیا کریں گے اور ہمیں اپنے لیے کیا چاہیے جو ہمیں آفٹر ڈیتھ ملے گا. آفٹر ڈیتھ آپ کو کیا ملے گا؟ جو آپ کی کردار سازی ہوئی ہوگی, جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ذمہ داریاں آپ کو پوری دی ہوں گی. میں یہ جو تقدیر ہے نا یہ دونوں طرح سے آپ کو سپورٹ کرتی ہے. کچھ فیصلے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں, لیکن بہت سے فیصلے ایسے ہیں جن میں 80-90% ہیں, بلکہ شاید میں اگر اسے کہوں تو 95% فیصلے ایسے ہیں جو آپ کو اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے حوالے کر دیے ہیں. آپ کو اس میں صحیح اور غلط کی تمیز کرنے کا اختیار دے دیا ہے, آپ کو آگے بڑھنے کا راستہ دے دیا ہے, آپ کو پابند نہیں کیا, آپ کو سمجھایا ہے, آپ کو گائیڈ کیا ہے. تو نوجوان نسل کو اپنے راستے خود انتخاب کرنے کا حق حاصل ہے. انہیں ریسرچ پر بڑھنا چاہیے, انہیں دین کی ریسرچ کو آگے بڑھانا چاہیے. انہوں نے اگر یہ دنیا جیتنی ہے نا تو انہیں ریسرچ سے جیتنی ہے. تو ریسرچ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی ہو سکتی ہے. اگر یہ دین کو چھوڑ کے دنیا کی ریسرچ کریں گے نا تو یہ صرف سنگل ٹریک ہو جائیں گے, اور وہ یہ ہوگا کہ ہم دنیا میں نام کیسے کمائیں گے, اور نام کمانے کے لیے آج پیسہ ہے, اور پیسے کے لیے پھر تمام مادیت پرستی کی طرف جاتے ہیں. میرا خیال ہے نوجوانوں کو اپنا راستہ خود تلاش کرنے کی ضرورت ہے. آج جس طرح سے تربیت ہو رہی ہے نا اس میں فقدان ہے سمجھنے کا, سمجھانے کا. اس کو آگے لے کے بڑھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, آپ کے ذہن میں کچھ سوال آیا جی؟ گفتگو آپ نے سنی کہ کہیں نوجوان پھنسا ہوا ہے, خود بھی وہ کچھ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا, ریسرچ کی طرف نہیں جا رہا, بڑی گاڑی ایک کی طرف دیکھا ہے تو میرے پاس بھی یہ ہونی چاہیے. میرا نام علی ہے اور میں بھی تھرڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. آئی تھنک سر نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ فقدان تو ہے, ایک ڈائسیکشن کریٹ ہوا ہے. میں ایک پرسپیکٹیو دوں گا اس میں کہ سمپل سا ہم دیکھیں اگر تو جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے, اب جس طرح وہ ہمیں پورٹری کی جاتی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی ایک سمجھ لیں آپ گیپ ہے. اس کا ایک پرسپیکٹیو سمپل سا یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی میں ایک چھوٹی سی ٹاک پہ تھا ہماری یونیورسٹی کی, اس میں ایک اسٹوڈنٹ ہی ٹاک دے رہا تھا. اس میں اس نے حضرت خالد بن ولید کا ذکر کیا رضی اللہ تعالیٰ. تو اس نے اس میں بولا کہ وین حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وین ہی ایکسیپٹیڈ اسلام, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور ایک مفہوم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یوز می ان وار. اب اس جملے میں ایک بہت ایک اسپیشل میسیج ہے. اس جملے میں اسپیشل میسیج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی اسکل دیا ہے, کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز جینیٹکلی بھی دی ہے, اور کوئی نہ کوئی اس کی ٹریننگ ایسی کی ہے کہ اس کے اندر ایک ہنر ہے, ہر انسان کے اندر ہے. ہو سکتا ہے میں اپنی ڈگری میں کر رہا ہوں اگر کوئی چیز, تو میرے اندر کوئی اسپیشل ایکسپرٹیز ڈیولپ ہوں. اگر میرے جو دوست ہیں وہ کسی اور اسپیشل ایکسپرٹیز میں وہ انوالو رہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس جو اسٹریمز ہیں نا لائف کی, اگر میں کہتا ہوں کہ ایک اکیڈیمک اسٹریم چل رہی ہے ایک نوجوان نسل کی, ایک آپ کی پرسنل اسٹریم ہے ایک لائف کی, میں سمجھتا ہوں کہ ایک دینی اسٹریم بھی ہونی چاہیے فار ایگزامپل, اور اس کو کریٹ کرنا اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے. معاشرے نے مجھے لگتا ہے کہ دین کی ایک اسٹریم یعنی کہ دین کا ایک
پاتھ جو کہ پہلے سے 2-3 پاتھس میں انوالوڈ ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کو شاید بزنس بھی کرنا ہے, جس کو نوکری کا بھی سوچنا ہے, جس کو پرسنل لائف کا بھی سوچنا ہے, اگر آپ دین کا ایک اسٹریم یا دین کا ایک ایونیو اس کے لیے مشکل کر دیں گے تو وہ پہلی ہی 3 چیزوں میں ڈیوائڈیڈ ہے. اب اس کو چوتھا پارٹ بنانا پڑے گا اپنے لیے دین کو کیٹر کرنے کے لیے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ اس کو دین ایز اے سیپریٹ پاتھ اس کو دیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے پروبیبلی کہ ہم دین کو اس کے زندگی میں اس طرح بلینڈ کریں, اس طرح امیلگمیٹ کریں کہ ہم یہ کہیں کہ یار یو ڈونٹ نیڈ ٹو چینج. تمہیں اپنی انرجی, اپنی پاور, اپنا اسکل چینل کرنا ہے ٹورڈز دا کنٹریبیوشن آف دا دین. تمہیں دعوت میں اگر آنا ہے, تمہیں اگر فرض کریں آپ ایکیڈیمکس کا شوق ہے تو تم ایکیڈیمکلی دین کو سیکھو. اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ڈیبیٹ میں اچھے ہو تو تم دینی ڈیبیٹس کرو. اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ایک سوشل انسان ہو, تم بزنس کرتے ہو, تو میرا سمپل پوائنٹ یہ ہے کہ پرسپیکٹیو یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر ایک عنصر یہ ہونا چاہیے کہ دین بھی شامل رکھیں آپ. دین شامل رکھیں. سب سوری, بہت زبردست آپ نے بات کی ہے. آئی ایم سوری ٹو, میں صرف جمپ ان کر رہا ہوں اس میں. بینگ اے اسپورٹس مین, میرا دین ایکچولی سکھاتا ہے جو 3 چیزیں آپ نے کی ہیں نا, اپنا فیوچر, اپنا کیریئر. اس وقت سب سے زیادہ ریس یہی لگی ہے نا کہ آئی وانٹ ٹو ڈیولپ مائی فیوچر نا, اور فیوچر ایکچولی دین ہے. دین کے راستے اللہ نے بنائے ہیں جو کہ مجھے ایز اے کرکٹر بڑا مشکل لگتا تھا. آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. مجھے یہ لگتا تھا کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہوگا اف آئی ڈونٹ, میں کرکٹر نہیں بنوں گا تو مجھے اگر میں دین پہ چڑھا کوئی مشکل لگ رہا تھا مجھے. مگر جب اللہ نے توفیق دی, اللہ نے مہربانی کی, کیونکہ آپ کے کوشچن میں ہی آنسر ہے آپ کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یور نالج کین ناٹ ہیلپ یو دیٹ اف دیٹ نالج ڈونٹ بیکم پریکٹیکل. آپ کا عمل تب تک نہیں, آپ کا علم تب تک آپ کو فائدہ نہیں دے گا. وہ انفارمیشن کہلاتی ہے. انفارمیشن کا حاصل ہونا کوئی کرائٹیریا نہیں کامیابی کا. کامیابی کا معیار اللہ نے عمل میں رکھا ہے. عمل جس بندے کا ہوگا, سے فجر پہ اٹھنا ہے, جو اٹھے گا وہ کامیاب ہے, اس کا علم اس کو مدد دے رہا ہے. آگ میں ہاتھ نہیں ڈالنا, آگ کا کام جلانا ہے. اب میرا علم یہ مجھے کہتا ہے کہ آگ کے اندر ہاتھ نہیں ڈالنا, یہ میرا علم مجھے فائدہ نہیں دے رہا کہ اگر میں ہاتھ ڈال رہا ہوں. جھوٹ بولنا منع ہے, دین یہ سکھاتا ہے. اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو میرا علم مجھے مدد نہیں دیتا. سو آئی تھنک دا کوشچن یو ریزڈ ایبسلیوٹلی بریلینٹ. آئی بلیو دیٹ ایز اے اسپورٹس مین میرے دین نے میری گیم کو بہت امپروو کیا ہے. میرے دین نے مجھے, اللہ کی مہربانی سے, کرنا تو اللہ کی ذات میں ہے, میں نکما ہوں, بہت کمزوریاں ہیں مجھ میں. مجھے یہ لگتا ہے کہ دین آپ کو صبر سکھا دیتا ہے جب آپ کا فیلئر آتا ہے. دین آپ کو یہ سکھا دیتا ہے جب آپ کامیاب ہوتے ہو, آپ کو سکسیس ملتی ہے تو آپ ہمبل ہونا شروع ہو جاتے ہو. بیکاز آپ کا فیلئر اور آپ کا سکسیس جو ہے نا وہ آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو. اس کی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اینڈریو اسٹراس انگلینڈ کا کپتان تھا. وہ ایک دفعہ آؤٹ ہو کے آیا. ہی ڈزنٹ بلیو آن کریٹر, وہ اللہ کو نہیں مانتا. وہ کہتا ہے سائنس پہ بلیو ہے اس کا, وچ از وی شوڈ ناٹ بی ججمنٹل ایکچولی فرسٹ آف آل. تو وہ جب آؤٹ ہو کے آیا, گندا گیند تھا, چوکے والا بال تھا, وہ چوکا مارتے ہوئے آؤٹ ہو کے آیا. پاکستان کے خلاف میچ تھا ابو دھابی میں, تو وہ باہر آیا. آدھے گھنٹے تک ہی واز ابیوزنگ ایوری ون, ککنگ دا بیٹس اینڈ ایوری تھنگ. پھر میرے پاس آیا آدھے گھنٹے بعد آ کے, میں کوچ تھا ان کا, تو مجھے آ کے کہتا ہے مشی آئی وانٹ ٹو نو ون تھنگ. مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے زندگی میں اتنی محنت کر کے آیا ہوں اس ٹورنامنٹ کے لیے, اس میچز کے لیے, اور گندے گیند پہ آؤٹ ہو گیا ہوں. پر میں نے دیکھا محمد یوسف کو 300 رنز کرتا ہے, وہ اوول کے اوپر 200 کرتا ہے. ہاشم آملہ 200-300 رنز کرتا ہے. میں نے ان کی زندگی میں چینج نہیں دیکھی. یہ 300 کرنے کے بعد آؤٹ ہو کے بھی اسی طریقے سے جا رہے ہوتے ہیں, اور جب 0 کر کے جاتے ہیں تب بھی ان کی واک چینج نہیں ہوتی, اور ان کی باڈی, I haven't seen the body language change. What is that mean? مجھے بتاؤ, مجھے چاہیے اس کا آنسر. تو میں کنفیوز ہو گیا, میں نے کہا کیا جواب دوں. اب میں سوچ رہا تھا, اللہ نے اسی کے کوشچن میں اسی کو جواب دے دیا. کہتا ہے مے بی ون ریزن. میں نے کہا واٹ واز دا ریزن ایسٹراس؟ کہتا ہے ریزن بیہائنڈ دس کہ محمد یوسف کے پاس اور ہاشم آملہ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے جسے تم کہتے ہو اللہ. دے ہیو اللہ ود دیم. سو ان کی کامیابی اور ان کی ناکامی وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے یوسف آج 0 تے آؤٹ ہو گئے, یار اللہ نے منظور سی, یار یوسف بھائی آپ نے 200 رنز کر دیے, اللہ کا شکر ہے. تو دین آپ کو سکسیس اور فیلئر ہینڈل کرنے کا طریقہ سکھا دیتا ہے. وہ بزنس مین ہو, فادر ہو, مدر ہو, اسٹوڈنٹ ہو, کرکٹر ہو, جو مرضی ہو, اگر اس کے اندر اللہ کے حکم نبی کے طریقے ہوں گے, ہی ول بی دا موسٹ سکسیسفل اینڈ کامیاب آدمی. دس از مائی آبزرویشن ایز اے اسپورٹس مین, جو مجھے دین نے فائدہ دیا. مشتاق صاحب, آپ نے یوسف صاحب کا ذکر کیا تو خوش قسمتی سے وہ ساتھ ہی بیٹھے ہیں. واک کیوں نہیں چینج ہوتا؟ نہیں 0 پہ آؤٹ ہو کر چلے جائیں, اور 200 بھی کریں پھر بھی واک چینج نہیں ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دیکھو یہ تو میں نے جب اسلام قبول کیا تھا نا تو اور رائے میں جو ہمارے بزرگ تھے مولوی فہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی صاحب، ان کی کوئی بھی بات ہوتی تھی وہ اللہ سے ساتھ ہوتی تھی. فیلئر، کامیابی، یہ سب اللہ کے ساتھ. ہمارا اصل فیوچر کیا ہے؟ فیوچر کی بات کریں، سب فیوچر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دنیاوی فیوچر ہے اور ایک صحیح فیوچر آنا ہے، ٹھیک ہے. جس پہ ہم سب کی آنکھ کھل جائے گی کہ وہاں ہونا کہ اصل فیوچر وہ ہے. یہ تو تھوڑی دیر کا ضرورت ہے. جیسے میں یہاں آیا تھا، مجھے کافی کا دل کر رہا تھا، میری ضرورت تھی. اب میں آگے 2 کپ بھی رکھے میں نہیں پیوں گا کیونکہ یہ میری ضرورت پوری ہو چکی ہے. یہ مقصد نہیں ہے. مقصد ہمارا آخرت ہونا چاہیے. جیسے قرآن کی آیت، اللہ کبھی بیشی معاف کرے، کہ جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہوگا انہیں ہم کچھ دنیا دیں گے اور آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا انہیں ہم دنیا بھی دیں گے، آخرت بھی دیں گے. اچھا یہ صرف اب دیکھیں قرآن کی آیت ہے، اس میں تو کوئی نعوذ باللہ شک بھی نہیں کر سکتے، ہم کوئی بھی نہیں کر سکتے. اور یہ اللہ نے کر کے دکھایا ہے صحابہ کی زندگی آپ دیکھیں. انہوں نے آخرت کو سامنے رکھا، اللہ نے کیسر و کسرا خزانے ان کے قدموں میں ڈال دیے اور دنیا میں جنت کی بشارت دے دی. یہ ہمارے سامنے اللہ نے بہت بڑے، جس کو کہتے ہیں نا کہ مثال رکھی ہے. ویسے تو انبیاء کرام اللہ کی ذات ہے، کس طرح اللہ نے انبیاء کرام کو بچایا ہے. آگ میں ڈالے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، بچ سکتا کوئی؟ تو کس نے بچایا بھائی؟ اللہ نے بچایا. آج ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اللہ نے اس حال میں رکھا تو اس سے بہتر میں بھی رکھ سکتے ہیں. یہ بھی اللہ نے دیا ہوا، اچھی زندگی بھی اللہ. میں جب کرکٹ نہیں کھیلتا تھا تو ہمارے پاس 1 روپیہ بھی بڑی مشکل سے ہوتا تھا کالج جانے کے لیے، گراؤنڈ میں جانے کے لیے. آج اللہ نے سب کچھ دیا ہے. وہ بھی اللہ نے کیا تھا، یہ بھی اللہ نے کیا. ہاں ہم نے 2 چیزیں بالکل نہیں چھوڑنی، وہ چاہے آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. میں نے جب اسلام قبول کیا تھا تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اس ٹائم فرمایا کہ بیٹا اب پہلے سے بھی زیادہ محنت کرنی ہے. اب پہلے سے بھی زیادہ محنت کرنی ہے. کوشش اور محنت ہماری ایسے ہونی چاہیے کہ نعوذ باللہ جیسے خدا نہیں ہے، لیکن جب محنت اور کوشش ہو جائے تو اب سکور اللہ ہی کروائیں گے. اب آپ کوشش کر لی ہے، سکور اللہ کروائیں گے. آپ 0 بھی کرو گے، 100 بھی کرو گے، یہ اللہ ہی کروائیں گے. تو یقین ہمارا اللہ کی ذات پر چلا جائے، انشاءاللہ آپ لوگ جو بھی کر رہے ہو، ایمانداری سے پڑھ رہے ہو، محنت کر رہے ہو، کوشش کر رہے ہو، اللہ کہیں نہ کہیں ہمیں سیدھے راستے پہ ڈالے گا. لیکن جیسے چوہی صاحب نے بھی کہا ہے، ہماری سمت صحیح ہونی چاہیے. ہماری سمت ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے. ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ حلال رزق کمائیں گے، ایمانداری سے کام کریں گے. کسی بھی کمپنی میں جائیں گے یا اپنا بزنس سٹینڈ کریں گے، اس میں ہم ایمانداری سے حلال رزق کی طرف جائیں گے. کبھی ہم حرام کی طرف نہیں جائیں گے. کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولیں گے. آپ سے فرمایا کہ مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا. دنیا میں کہیں آپ چلے جائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں ہر چیز ہی صحیح ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ اپنی کنٹری کو وہ اوپر لے کے جانے کی چیزیں ہوتی ہیں. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اپنے بندوں کو نقصان کر رہے ہیں. جس طرح آپ لوگ کنفیوز ہوئے ہیں، یہ کنفیوز اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی سمت نظر نہیں آ رہی. ہم اگر صحیح چل رہے ہوتے ہیں تو 2 بندے ہمارے سے آ کے گڑبڑ کرتے ہیں، ہم یار پاکستان میں ایسے ہی چلتا ہے، ہم بھی یہی کریں گے. تو ہم کوشش کریں، اب وہ کر رہے ہیں تو ہم نے بچنا ہے ان سے. ہم جیسے گاڑی روڈ پہ لے کے جاتے ہیں نا تو بچ رہے ہوتے ہیں، ہم خود بچتے ہیں. تو اسی طرح ادھر بھی ہم نے خود بچنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی، اللہ کو بیشی معاف کرے، عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے کے مرنے کی تیاری کر لے. ہماری تیاری یہی ہے، ایک دن سب نے چلے جانا ہے. یہ نہ کہے گا لوگ اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے مرنے کی، حالانکہ سب سے بڑا سچ یہی ہے، باقی سب جھوٹ ہے. مرنا ہے یہ لازمی ہے. تو میں بھی کوشش کروں، آپ بھی. ہو سکتا ہے کئی لوگ میری بات سے اتفاق نہیں کریں گے، لیکن ہے حقیقت یہی. میں جب مسلمان نہیں تھا اس وقت بھی مجھے اس بات کا یقین تھا کہ مرنا ہے. آج بھی اس بات کا یقین ہے کہ مرنا ہے. اب اس میں ہمیں کمی کوتاہی بھی ہوتی ہے، ہم یہ نہیں کہ ہم فرشتے ہو گئے ہیں، لیکن زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے یار کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں. آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ کافی دیر سے سوچ رہی ہیں، میرا خیال کچھ ذہن میں بات ہے آپ کے. میرا یہ کہنا تھا کہ جیسے چودھری صاحب نے کہا نا، میں اس بات سے اگری نہیں کرتی کہ ہمارے پیرنٹس نے شاید اتنی کمی بیشی چھوڑی ہے. میں یہ لیکن ایک پرسنل بات بھی ہے، میں جنرلائز نہیں کر رہی، اس لیے کیونکہ میرے والد صاحب نے مجھے دین کے بارے میں بڑی اچھی تعلیم دی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں اپنی اولاد کو دینا چاہوں تو میں بالکل ویسی تربیت دوں، کیونکہ میرے والد صاحب نے مجھے دین کو کبھی مشکل بنانا نہیں سکھایا. وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں سونے سے پہلے، اور وہ انہوں نے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھا ہوتا ہے.
اپنی ریچ میں. لوگوں کے گھروں میں نا قرآن اوپر پڑا ہوتا ہے, وہ اوپر ہوتا ہے لیکن وہ اپنے پاس بھی رکھتے ہیں, وہ اس کو آرام سے پڑھتے ہیں, اس کو ایک کتاب کی طرح پڑھتے ہیں جس طرح اسے پڑھنا چاہیے, اس کو سمجھتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. انہوں نے ہمارے ساتھ بھی ہمیشہ بات کی ہے, ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کی ہے جس سے ہم ڈس ایگری کرتے ہیں, اگری کرتے ہیں, اور انہوں نے ہمیں یہ آپشن بھی دیا ہے کہ ہم ان سے ڈس ایگری کر سکیں. میں اس بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں کہ مسلمان کو نا انکلکیٹ ضرور کرنی چاہیے یہ ویلیوز. ایشو یہ ہے کہ جس دنیا میں وہ بڑے ہوئے ہیں اور جس دنیا میں ہم بڑے ہو رہے ہیں وہ بہت مختلف ہو گئی ہے. اس میں بہت ساری, ان کے پاس فار ون یہ بہت بڑا فون نہیں ہوتا تھا ہر وقت, ٹھیک ہے, ان کے پاس وہ ٹائم تھا, اس وقت دنیا آسان تھی, ماڈرنٹی کی طرف جا رہی تھی. اب ہم ایک پوسٹ ماڈرن ورلڈ میں رہتے ہیں, اب ہمارے پاس وہ وقت نہیں ہے شاید. ہماری سیٹنگز دیکھ لیں, ہماری میٹنگ پلیسز دیکھ لیں, ہماری دنیا کا طرز بہت بدل گیا. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جب آپ گھر میں ہوتے ہیں نا تو آپ یو آر کانسٹنٹلی انڈر دا گائیڈنس آف یور پیرنٹس, اینڈ دیٹ از اے ویری ہمبلنگ, دیٹ از اے ویری گراؤنڈنگ ایکسپیرینس فار اے ینگ پرسن, رائٹ. لیکن جب آپ یونیورسٹی میں آتے ہیں نا, آپ اکیلے ہوتے ہیں. آپ ورچولی آپ ایک بچے کو نکال کے, ایک 18 سال کے بچے کو گھر سے نکال کے, جہاں وہ سیف ہے, سیکیورڈ ہے, اس کے ماں باپ اس کے لیے ہمیشہ اچھا ہی چاہ رہے ہیں, اس کو آپ ایک یونیورسٹی سیٹنگ میں ڈال دیتے ہیں جہاں سب کچھ نیا ہے, لوگ بہت ڈفرینٹ طریقوں. مطلب آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید جو یونیورسٹی کا سیٹ اپ ہے وہ ذرا تھوڑا سا خراب کرتا ہے؟ میں سمجھتی ہوں یونیورسٹی کا سیٹنگ از پرابلمٹک. بہت سارے بچے, ہمارے خود یونیورسٹی میں کاؤنسلنگ کی سروسز آفر ہوتی ہیں. ہم اس لیول تک پہنچے ہی کیوں ہیں کہ ایجوکیشن اتنی اسٹریسفل بن گئی ہے, نمبر ایک, ٹھیک ہے. اور دوسری بات, جب تک میں سمجھتی ہوں کہ میں نے یونیورسٹی کے, میں ایک پریکٹسنگ مسلمان ہوں, ٹھیک ہے, میں پھر بھی سمجھتی ہوں کہ میں اپنی طرف سے قرآن کی بھی بہترین کوشش کرتی ہوں, میں نماز کی بھی بہترین کوشش کرتی ہوں. انفیکٹ میں اس کے علاوہ بھی, میں اگر اب آگے اکیڈیمیا میں جانا چاہتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ نالج ایک سیکریڈ پارٹ آف اے ہیومن بینگ ہے, سیکریڈ پارٹ آف اے ریلیجن بھی ہے. ہمارا ریلیجن نالج پہ بیسڈ ہے, اس میں وہ خوبصورتی ہے کہ جب آپ کوئی چیز سیکھتے ہیں نا اس میں بھی ثواب ہے. لیکن میرے پہلے 2 سال میں نے بہت کوتاہیاں کی ہیں مجھے لگتا ہے, اور اس میں میری تربیت کا کوئی, مجھے گلٹ ہوتا ہے, ریمورس ہوتا ہے, یہ بھی میری تربیت, میری اچھی تربیت کی ایک نشانی ہے کہ مجھے اس پہ گلٹ ہے, مجھے وہ لگتی ہیں کہ وہ غلطیاں ہیں. لیکن میں ان اویئر تھی کافی ساری چیزوں کی. میں گھر سے پہلی دفعہ آئی ہوں, میں ایک اور شہر میں رہ رہی ہوں, ڈفرینٹ لوگ ہیں, الگ طرح کے لوگ ہیں. انجانے میں بھی بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, انجانے میں بھی, اور اس سیکیورٹی نیٹ ورک کے علاوہ بھی آپ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. کنفیوژن اس طرف سے نہیں آتا کہ آپ کے والدین نے آپ کو کیا سکھایا اور دنیا کیا سکھا رہی ہے, وہ بھی آپ شاید ناپ تول کے کر ہی لیتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ جس سیٹنگ میں آپ ہوتے ہیں نا, وہ سیٹنگ آپ کو بہت انفلوئنس کرتی ہے. آپ یہ بھی سمجھتی ہیں کہ شاید دباؤ کا باعث ہے, نظام تعلیم جس طرح کا ہے وہ نوجوانوں کے لیے جو باہر نکلتے ہیں ان کے ایک دباؤ کا اضافی دباؤ لے کے جاتا ہے. اور آئی تھنک جس طرح سے میں جو یہ بات کر رہے ہیں, جی میں آپ کو مطلب اپنی زندگی ہم بتاتے ہیں نا اپنے کرکٹرز کی. دیکھیں, گاڑی جتنی مرضی مہنگی ہو, اس کی بک لٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ جی آپ شیشے بند کریں گے تو گاڑی ٹھنڈی ہوگی. از دیٹ کریکٹ؟ اب اکثر میں یہ ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں. اب آپ کا کوشچن ہے کہ گاڑی آپ کے پاس تو مہنگی آ گئی, آپ نے گاڑی خرید لی, اب آپ اپنی مرضی سے اس گاڑی کو چلانے کے لیے کمپنی کی بات نہیں مان رہے, آپ اس کے شیشے نیچے کر کے چلتے ہو, گاڑی ٹھنڈی ہوگی جون جولائی کی گرمی میں؟ نہیں ٹھنڈی ہوگی. واٹ یو ہیو ٹو ڈو ٹو میک یور کار کولڈ؟ you have to raise the windows again. شٹ ڈاؤن دا ونڈو. اب آپ نے جیسے ہی کھڑکیاں بند کی آپ کی گاڑی ٹھنڈی ہوگی, چاہے وہ غریب کار ہے چاہے وہ امیر کار ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ہمارا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, آپ کے والد صاحب نے ٹیبل پہ قرآن رکھا ہوتا ہے, اور وہ ہماری بکلٹ کیا کہہ رہی ہے, قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کیا آپ نے پریشرز میں نہیں گیون آپ نے, آپ کا جو کریٹر ہے اس نے جو بنا کے ایک ایس او پیز بنائی ہیں, وہ ایس او پیز کیا ہیں؟ وہ اللہ کے نبی کی مبارک زندگی ہے. ہر کام آپ حضور کی زندگی کو سامنے رکھ کے کریں گے, یو ول بی آلویز سکسیزفل, کیونکہ رول ماڈل آل مین کائنڈ از دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے پہلے جو نبی آتے تھے وہ رول ماڈل ہوتے تھے. اب جو رول ماڈلز ہیں نا وہ ہم نے غلط چوز کر لیے, نعوذ باللہ, استغفر اللہ, الا ماشاء اللہ. اس رول ماڈل کو ہم اپنے نبی کی زندگی کو پڑھیں گے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا قرآن کیا ہے, اس کی تفسیر بتائیں, تو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ ہے تفسیر قرآن کی, ان کی زندگی کو فالو کرو, آپ کو قرآن کو آپ فالو کرنے لگے ہو. سو یہ بچوں, آپ لوگ جو اس وقت جس انوائرمنٹ میں رہتے ہو, اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ, آئی ٹوٹلی ایگری, دیر از اے پلنٹی آف ڈسٹریکشن فرنٹ آف یو آپ کی, مگر پھر وہ اللہ کے نبی کی زندگی آ گئی,
میں نے, یوسف نے, اور جتنے بھی ہمارے کرکٹرز ہیں, اور دے آر گڈ پیپل. ہم ایز اے سیڈ وی شوڈنٹ بی ججمنٹل. وہ جتنے بھی کرکٹرز ہیں اپنے ماحول کو, اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے, اللہ کمی بیشی معاف فرمائے, آپ نے فرمایا انسان کا مذہب اس کے دوستوں پہ اور اس کی انوائرمنٹ پہ. خوشبو کی بھی دکان پہ جانا بیٹا, خوشبو خریدنا نا, آپ کے اندر سے خوشبو آئے گی. لوہار کی دکان پہ چلے جاؤ, وہاں سے کچھ خریدنا نا, کپڑوں میں سراغ ضرور ہوں گے آگ کے وہ چنگاروں کی وجہ سے. سو یور انوائرمنٹ ڈکٹیٹ یور پرسنالٹی اینڈ یور فرینڈس. ماں باپ اچھی انوائرمنٹ تھے, یو ول آلویز بی اسٹے گڈ. اب انوائرمنٹ بدل گئی تو یو ہیو ٹو چوز اے گڈ پیپل ٹو اسٹے ود دیم. دیٹس مائی پوائنٹ. نور صاحب, آپ کو لگتا ہے واقعی کہ جو نظام تعلیم ہے, جیسے ابھی شیرینہ نے بتایا کہ یہ تو اضافی دباؤ ہے نوجوانوں کے لیے, مطلب پڑھنے جاتے ہیں اور عجیب قسم کی, مطلب کوئی کہاں سے آیا ہے, کوئی کہاں سے آیا ہے, کسی کا کوئی خاندانی پس منظر ہے, کسی کے علاقے کو کوئی اور پس منظر ہے, لاہور میں آ گئے, کراچی میں آ گئے, زندگی لگتا ہے یار کہ یہ کہاں پہ آ گئے ہیں. لیکن حیرت ہے حافظ صاحب, آپ ہی سوال پوچھ بھی رہے ہیں, نہیں آپ کو بھی اس کے بارے میں شک بھی ہے کہ یہ گریڈز اور نمبرز اور جو اسٹریسفل ہے سارا. میرا یہ دل چاہتا ہے, اور یہ مجھے بڑا اچھا لگا, اور یہ بڑا لانگ اویٹڈ ہے, یہ جو سب بیٹھے ہیں ان کو سننے کی ضرورت ہے. ہمیں ان سے سیکھنا ہے. جس کو مطلب اب میرا بڑا دل چاہ رہا ہے کہ میں ان سے پوچھوں کہ مجھے لگتا ہے یہ لوگ مکالمے سے بھی ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ کسی بڑے سے بات کریں گے وہ جھڑک دے گا, وہ کچھ کہہ دے گا کہ بھئی ہمارے دور میں تو یہ ہوتا تھا, تم تو وہ. اور یہ ایک عجیب و غریب بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جنریشنز کا ہمیشہ ہی ہوتا ہے. وہ آپ کو اقبال کا وہ شعر ہے نا کہ اٹھا کر پھینک دو باہر نئی تہذیب کے انڈے, تو وہ انہوں نے جب لکھا تھا تو وہ تو ہمارے کو 100 سال پہلے کے وہ بزرگ ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مسئلہ تو ہر جگہ میں, یعنی 2024 ہونے سے یہ نہیں ہوگا کہ جہالت کم ہو جائے گی. وہ جس نے جو کام کرنا ہے وہ اس نے کرنا ہوگا, لیکن پرائرٹی ہے. اب جیسے مشتاق بھائی بات کر رہے ہیں, یوسف بھائی بات کر رہے ہیں, اب دیکھیں نا, اب یہ سب, یا میں دنیا میں جب آیا ہوں تو مجھ سے تو نہیں پوچھا گیا کہ تم نے کہاں جانا ہے. شہر کا بھی انتخاب نہیں ہوا, فیملی کا بھی انتخاب نہیں ہوا, حتیٰ کہ ہم سب جتنے بیٹھے ہیں ہم سے تو یہ بھی نہیں پوچھا کہ نام کیا رکھنا ہے, وہ بھی کسی اور نے رکھا. یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے اگر آپ اس پہ غور کریں کہ کوئی گل ہوئی, مطلب دنیا چاہے نہ پوچھا جانتا بھی نہیں پتہ لگے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ ایک مقصد جہاں سے آپ کو, یا جیسے مشتاق بھائی کا جرنی دیکھیں, یوسف بھائی کا, ہم سب کا, جب زندگی میں 2 گھڑی ایک بہت اعلیٰ یونیورسٹی میں بیٹھ کے اور زبردست گریڈز لے کے اور نمبر لے کے آپ لوگ کسی وقت 1 سیکنڈ کے لیے یہ سوچتے ہیں نا کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا اور میرا کیا مقصد ہے اور میں کیوں ہوں, تو وہ بابا جی اشفاق صاحب کہتے تھے جب یہ سوال لڑ جاتا ہے نا کسی کو, تو بس پھر وہ اس کا ایک جرنی شروع ہو ہی جاتا ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں آپ کو سننا ہے, کیونکہ مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ آپ سے بات کرنے میں ہم کچھ آؤٹ ڈیٹڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہماری مثالیں بھی ویلڈ نہیں ہیں, جو آپ دل میں کہیں ہنستے ہی ہوں گے ہم سے, مجھے لگتا ہے. تو اب آپ دیکھو نا بچوں سے, یہ گیجٹ ہے, وہ ایسے کر کے ڈک 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 کر کے وہ کر دے گا, وہ آپ کو بتا دے گا یہ آپ ذرا تھوڑا بیک سیٹ پہ. تو وہ جسے کہتے ہیں there is no shortcut to experience. اب یہ ان کا سوال کیوں نہیں ہوگا؟ اتنی کمال کی باتیں مشتاق بھائی کر رہے ہیں, اور وہ ہم اسوہ حسنہ کی بھی بات کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ روح اللہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ, نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین. ہم فلسطین دیکھ لیں, آپ OIC ہے, OIC. اب امہ کا آپ کیا کریں گے, امہ از OIC. ہمیں تو 10 گھڑی سوچنا پڑتا ہے بیٹھنے کے لیے کہ کریے نہ کریے, ہائے میں کہوں نہیں, بلکہ ایسا کروں میں منہ ادھر ہی کر کے بیٹھ جاؤں گا, مجھے ہاتھ نہ ملانا پڑے, سم تھنگ لائک دیٹ. دس از ڈپریسنگ. آپ لوگ کیوں نہیں ہوگا؟ اور یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں, جب کبھی زندگی میں انفرادی سطح پہ یا اجتماعی سطح پہ برا وقت آ رہا ہوتا ہے نا, تو آپ کی سیدھی بھی الٹی ہو جاتی ہیں اور الٹی بھی ان کی سیدھی ہو جاتی ہے, پھر وہ اچھا ہی لگنا شروع ہو جاتا ہے. ہم نے یہ حساب لگایا کہ بھئی رات کو جو جاگتے ہیں وہ بڑے ترقی یافتہ ہوتے ہیں. یہ لاہور کا تو یہ مزاج نہیں تھا جہاں تک مجھے یاد ہے. پھر ہم نے کہا نہیں وہ تو ہوتا ہے, وہ سٹی آف لائٹس ہوتا ہے تو وہ سارا, لیکن بعد میں پتہ لگا ہم تو نیچر سے ہی دور ہوتے چلے گئے. اب آئی آلویز ریممبر خالد عباس ڈار صاحب نے کہا کہ میں نے پرندے سے سیکھا میں نے زندگی گزارنا. وہ صبح اٹھتا ہے, نہ باس کو آنسریبل ہے, نہ کہیں حاضری لگاتا ہے, صبح جاتا ہے مغرب پہ واپس آ جاتا ہے. تو وہ اس کو بھی تو تمہارے والے کنسرن ہوں گے نا, میرے والے. ہاں یہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ بجلی کا بل نہیں اسے آتا, سولر اس کا پکا ہی لگا ہوا ہے جو سب کا ہی ہے. اور آپ کو میں بڑی اسٹرینج بات بتاؤں, شاید اس میں آپ کو آسانی ہو. نیشنل کالج آف آرٹس جو آپ نے دیکھا ہو,
تو وہاں ایک انہوں نے نا وہ, میں اسے ایسے ہی کہوں گا کہ وہ پرندوں کا DH ایسا بنایا انہوں نے. آپ وہاں سے گزریے گا تو آپ حیران ہوں گے کہ وہاں ایک پرندہ بھی نہیں رہتا. ہر پرندہ ایک ایک تنکے سے اپنا گھر بناتا ہے. وہ اس والے میں نہیں رہتا. کیا ہے وہ؟ یہ دیکھنا اور سوچنا پڑے گا. وہ جو حدت ملتی ہے, وہ جہاں بچے پلتے ہیں, جہاں وہ اس کی چونچ میں کھانا کھلاتا ہے, اور پھر ہز فرسٹ فلائٹ کا وقت کہ جب اسے پر اپنے اڑانے ہوتے ہیں, وہ کون سا بلیف اور کیا چیز ہوتی ہے جو اسے لے کے چلتی ہے. دیٹس فار شیور کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. لیکن وہ جو اقبال نے کہا, لا پھر ایک بار وہی وعدہ ہو جام ہے ساکی, ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ہے ساکی. تو جے تسی اپنے کام نہیں کرنے تو کسی ہور نو نہیں روک سکتے تسی. مطلب آپ ڈینمارک کے اندر میں بائیسیکل چلا رہے ہیں لوگ, تو وہ بلینر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سائیکل چلانے والا تو وہ ہوتا ہے جو گاڑی افورڈ نہیں کر سکتا. وہاں 0 کاربن ریٹ ہے کوپن ہیگن میں, اور آپ یہاں دیکھ لیں تو واٹ آر وی ہیڈنگ ٹو. وہ بھی بات ہم کر رہے تھے کہیں بیٹھے ہوئے, حافظ صاحب سے ہی ہو رہی تھی. وہ عبدال بیلا صاحب نے کہیں لکھا اپنی کتاب میں کہ ایک وہ بابا بیٹھا, وہ ایک پودے کی گوڈی کر رہا تھا. تو وہ ایک ایگریکلچر کا افسر آیا, اور نے کہا بابا میرا خیال ہے کہ ایئر کی یہ سے نہیں لگے گا. تو وہ گوڈی کرتے کرتے کہتا ہے باؤ جی ٹھیک کہہ رہے ہو, آڑو دا درخت ہے تے سے لگنا بھی نہیں. سو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو فوک وزڈم ہے, جو لوگ زمین کے پلے ہوئے ہیں, وہ جب بولتے ہیں تو پھر ان میں سے آپ کو وہ آتی ہے خوشبو. اور میں مشتاق بھائی کی بات بڑی اچھی مجھے لگی. میں کہیں چھوٹا تھا تو وہ ایک پروفیسی پرفیوم آتا تھا, تو میں چھوٹا سے نا لگایا جا رہا, تو اللہ بخشے میری امی دیکھ کے ہنسنے لگی. تو میں نے کہا امی اس کی خوشبو نہیں آ رہی. تو ان کا بیٹا خوشبو دوسروں کو آتی ہے, خود نہیں آتی. جی میرا نام ابو بکر ہے. میں اسٹوڈنٹ تو خیر نہیں ہوں, اب 3 بچوں کا باپ ہوں, لیکن آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا میں آپ لوگوں کے ایکسپیرینس سے سیکھ سکوں, ساروں سے سیکھ سکیں. میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں ادھر سے ہی جہاں پہ آپ نے جب اپنی بات شروع کی کہ ہم سے جو ہم پرابلم کی ڈسکشن کر رہے ہیں کہ پاکستان میں پروگریس کیوں نہیں ہے, ریسرچ کیوں نہیں ہے, ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہے, دین ہو یا دنیا ہو دونوں میں نہیں ہے. تو جو بات آپ نے شروع کی کہ مجھے لگتا ہے مسئلہ یہاں پہ ہے کہ ہمیں اسپیشلی اس جنریشن کو آئیڈینٹی کرائسس ہے, کیونکہ ہم پیدا تو مسلمان ہو گئے ہیں لیکن یہ ایز اے بورن مسلم زندگی گزار رہے ہیں, یہ ہم نے چوز نہیں کیا اپنے اوپر. تو ہم اس کو دین کی ساری چیزیں جو ہیں ان کو اپنے اوپر ایز اے بوجھ لے کے چلتے ہیں, کیونکہ ہم نے ابھی تک دین کا آلٹرنیٹ نہیں دیکھا ہوا. کنفیوژن اس وجہ سے کہ ہمارے پاس ابھی کوئی آلٹرنیٹ لائف اسٹائل صرف اسپیشلی اس جنریشن میں ڈیجیٹلی نظر آ رہی ہے. جو لوگ باہر نہیں گئے ان کو ڈیجیٹلی نظر آ رہی ہے کہ جی اچھا یہ بیسٹ کی لائف ایسی ہے, تو دور سے دیکھ کے وہ بہت اچھی لگتی ہے. تو ایک آئیڈینٹی کرائسس پیدا ہوتا ہے کہ یار میں کاش اس طرح اپنی زندگی گزاروں. ہر بچے کا شوق ہے کہ یار وہ پاکستان چھوڑ کے باہر جا کے کچھ نہ کچھ ٹائم گزارے یا شفٹ ہو جائے. تو یہ اس کنفیوژن کے اندر ہے کہ یار ایز اے مسلم بھی ہماری کیا آئیڈینٹی ہے, واٹ ڈو وی اسٹینڈ فار. یعنی اگر آئیڈینٹی پرابلم نہ ہو اور بندے کو پتہ ہو کہ وہ مسلمان ہے, تو کتنے فخر کی بات ہے کہ کیا وہ اپنے آپ کو کیا سمجھے گا کہ میں مسلمان ہوں. آپ نوٹ کریں کہ اکثر جو لوگ نان مسلم سے مسلم کنورٹ ہوئے ہوتے ہیں ان کا دین, جیسے یوسف بھائی ہیں, ان کا دین ایک بورن مسلم کے دین سے بہت اوپر ہوتا ہے, یعنی ان کا ایمان کا لیول بہت اوپر ہوتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے دین کو اپنے لیے چوز کیا ہوتا ہے. ہوتا ہی ہے, میرا بھی تھوڑا ٹائم باہر گزرا, تو جب آپ پاکستان میں رہ رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک گرے ایریا کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں کہ یار سب کچھ ٹھیک ہے, غلط بھی ٹھیک ہے, کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے. تو آپ اس سچویشن میں, اس پرسنالٹی میں اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں. جب آپ باہر جاتے ہیں تو ایک تو آپ کا ایکسپیرینس ہے کہ آپ کو لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم یہ نہیں کرتے. آج کل تو سب کو پتہ ہے کہ مسلمان کیا کھاتے ہیں کیا نہیں کھاتے, یا کیا ان کو الاؤڈ ہے اور کیا حرام ہے. تو اگر آپ باہر ہوں اور آپ کچھ ایسا کام کر رہے ہو جو حرام ہے اور آپ بتا دیں کسی کو کہ آپ مسلمان ہیں, تو وہ آپ کو وہاں پہ کال آؤٹ کریں گے, سوسائٹی آپ کو کال آؤٹ کرے گی. آپ مسلمان ہو کے آپ یہ کام کر رہے ہیں, یہ تو آپ کے دین میں الاؤ نہیں ہے. تو وہاں پہ پھر آپ گرے میں نہیں رہ سکتے, آپ کو پھر فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یار آپ نے مسلمان بن کے رہنا ہے کہ نان مسلم بن کے رہنا ہے. کیونکہ آپ جب درمیان میں رہیں گے تو آپ کو بار بار ہر بندہ کال آؤٹ کرے گا, یار یہ تو آپ کے دین میں نہیں ہے. جب آپ کے پاس یہ دونوں آپشنز آ جاتی ہیں نا سامنے, پھر آپ انالیسس کرتے ہیں, پھر آپ
دین کے اوپر غور یا فکر کرتے ہیں، جیسے آپ نے بولا، چودھری صاحب نے بولا کہ آپ سوچتے ہیں کہ اچھا یار میں اس پہ کروں گا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا، اور میں اس پہ آؤں گا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا. تو اس میں جب آپ اس ٹائم پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں میرا دین ٹھیک ہے، پھر آپ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، تب جب آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو ایز اے مسلم، پھر آپ کا سوچنے کا انداز، آپ کا زندگی کے باقی معاملات کے انداز، جو ساری باتیں یہاں پہ ہم لوگ کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. یہ ساری باتیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ قرآن پہ عمل کرنا چاہیے، سنت پہ عمل کرنا چاہیے، یہ دین کی اچھی باتیں ہیں. لیکن پھر آپ اس کو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے فائدے کیا ہیں، ان پہ ریسرچ کر کے اس پہ عمل کرتے ہیں. پھر آپ وہ والی بات آ جاتی ہے کہ آپ دنیا کو بھی حاصل کرتے ہیں، دنیا کی کامیابی کو بھی حاصل کرتے ہیں دین کا حصہ سمجھ کے، کہ دین میرا کہتا ہے کہ آپ نے دنیا میں آگے جانا ہے. وہ جو آپ نے بات کی کہ اسلام کی گولڈن ایج تھی، وہ اس ٹائم پہ جو لوگ ریسرچ کر رہے تھے وہ تو یہی سوچ کے کر رہے تھے کہ اس سے میری آخرت بن رہی ہے. اگر میں میڈیکل میں، اگر بایولوجی میں، جیسے وہ ابن سینا ہے، اگر میں بایولوجی کے اندر ایڈوانسمنٹس کر رہا ہوں، ریسرچ کر رہا ہوں، تو اس سے میرا اللہ راضی ہو رہا ہے. جب وہ اس کو دین سمجھ کے کرتے تھے، دین کو اس طرح لیتے تھے، پھر وہ دین میں ایسا اوپر گئے کہ آج بھی دنیا ان کو دیکھتی. یہ کیا اچھی بات یہ ہو گئی. جیسے اب دیکھو نا، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم ڈیوریشن ملائیں 24 گھنٹے، تو میں کیا کہوں گا کہ یہ 1.25 گھنٹے میں اگر اتنا، تو یہاں دین اتنا تھا، 22.5 گھنٹے کی رخصت. اٹس ناٹ لائک دیٹ. یہ چودھری صاحب نے جو بات کی، جب آپ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، وہ دنیا اور آخرت ہے، اور وہ یہ دنیا بھی دین کا حصہ ہے. مطلب ہم اسے جو سمجھانے میں ہمارا ہوتا ہے کہ آپ کی پرائرٹی کیا ہے. جیسے پیسہ بہت اچھا ہے، اس کی جگہ جیب ہے، دل نہیں ہے. ضرورت کے لیے، برتنے کے لیے نا، محبت کرنے کے لیے نہیں ہے. میں انسان سے محبت کروں گا، اس کی گھڑی سے، اس کے ٹیلی فون سے اور اس کی گاڑی سے محبت اگر ہے، اس کا مطلب ہے اب کچھ یہ بات فرق ہو گئی. بات اگر قلعہ گجر سنگھ کی ہے یا سمنا آباد کی ہے، تو اب علاقے سے تو بندہ ڈیفائن نہیں ہوتا یار. اب تو کچھ ایسا بھی ہونا شروع ہو گیا نا. تو یہ وہ میرے خیال بڑی اہم بات ہے کہ یہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا. مجھے یاد ہے ہمارے زیگم شاہ صاحب، ہم یہیں سے کہیں گزر رہے تھے، کہنے لگے یار نور ہے، دیکھ مکان کتنا سونا ہے. میں کہ جی ہاں بڑا اچھا بنا ہے. کہنے لگے لیکن بنیاداں دی تعریف کوئی نہیں کرے گا کیونکہ وہ نظر نہیں آتی ہے. تو جس پر وہ کھڑا ہے، وہ عمارت جس پہ استادہ ہے، وہ میٹر کرتی ہے نا اصل. وہ جیسے بھائی نے کہا کہ اگر بیٹری نہیں ہے اور وہ سارا بہت اچھا ہے 10 دن کے لیے، تو آپ وہ نہیں کریں گے. سو وہ جو فاؤنڈیشن ہے، یعنی آپ کے کسی بھی کام سے، آپ کے کاغذ اٹھا لینے سے سائڈ پہ کرنے کو جب کوئی دیکھتا ہے تو کہتا ہے یار کو بڑے اچھے ماپیاں کا پتر ہے کہ یہ اس کا یہ جیسچر. وہ جیسچر کیا ہوتا ہے؟ آپ 2 گھڑی کو سوچیں میرے کاغذ اٹھانے سے کیا فرق پڑے؟ کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا. اور وہی فرق بھی پڑتا ہے، وہی چیز سے آپ ترغیب بھی حاصل کرتے ہیں ون وے اور دی ادر. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ نرمی جو ہے نا، جیسے غلطی حصہ ہے آپ کی زندگی کا، میری زندگی کا. یہ میں ہر وقت دودھ سے نہایا ہوا نہیں ہوں میں. بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم اس وقت جو بیٹھے ہیں، اگر یہ 7 لیئرز غالباً ہوتی ہیں، اگر ہم شکم اندر دیکھنے لگیں ایک دوسرے کو، جتنے بیکٹیریاز اور جو کچھ چل رہا ہے، ہم تو دیکھیں بھی نہیں کسی کو. تو یہ جو سطر اور وہ سب جو ڈھکا ہوا ہے، وہ اللہ کی ذات بھی ڈھکنے والی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ ایک بات ہے. آپ ہی ہیں، آپ کھاتے بھی ہیں، آپ ٹوائلٹ بھی یوز کرتے ہیں، آپ سب اس چیز کا، اس پورے کا حصہ ہیں. آپ یہ سب اس کے ساتھ ہے. تو اس سے نہیں گھبرانا مجھے لگتا ہے. وہ ہو دل بڑا چاہتا ہے کہ ہر وقت اچھا ہی بندہ رہے، لیکن وہ تو پھر پروگرامڈ فرشتے ہی ہوتے نا. یہ تو ہماری یہی تو آزمائش ہے. شاید اسی کا نام دنیا بھی وہ ہے کہ آپ یہی وہ آخرت کی کھیتی جو ہے، وہ آپ کو اسی میں سے تو گزرنا ہے. اس میں میں ایک صرف میں کہوں گا، یہ میرے آئیڈینٹی کرائسس کے اوپر بھی اگر میں بس یہ اب میرے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کس نے پوچھا کہ آپ دین پر کب چلتے ہیں، عبادت کب کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم تو 24 گھنٹے عبادت میں ہوتے ہیں. وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جو بھی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پہ کریں گے وہ دین ہے. تو ہم چاہے کرکٹ کھیل رہے ہیں، ہم چاہے پڑھ رہے ہیں، ہم چاہے کاروبار کر رہے ہیں، ہم جاب کر رہے ہیں، کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، اس میں اگر ہم کوشش کریں، نبی کا طریقہ لے آئیں، کوشش ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، اس کو اگر ہم کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ آسان ہو جائیں گی. میرا بیسیکلی
جو ساری ابھی تک کانورسیشن ہوئی اس میں مشی بھائی نے قرآن کی بات کی, بکلیٹ کی بات کی, مینول کی بات کی کہ قرآن ہمارے لیے ایک گائیڈنس ہے, ایک بکلیٹ ہے, ساری اللہ تعالیٰ نے چیزیں کھول کھول کے بیان کی. یوسف بھائی نے بات کی کہ آخرت پہ ایمان ہو, یقین کی بات کی, اور چودھری صاحب نے بات کی کہ جو ہماری یوتھ کنفیوژن کا شکار ہے وہ ایک بس ریس میں چلے جا رہی ہے, ایک بلائنڈ ریس میں چل رہی ہے. میرے خیال ہے یہ ساری چیزیں آپس میں ریلیٹڈ ہیں. مثال ہے اس کی کہ جس طرح فون ہے, آئی فون ہے فار ایگزامپل, کمپنی اس کو بہت اچھا ڈیزائن کرے, اس کا کلر بھی چینج کر دے اور آؤٹ اسٹینڈنگ اس کو اتنا خوبصورت بنا دے کہ آپ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہو, اور پرائس بھی لو سے لو, اور وہ ساتھ یہ کہہ دے کہ جی اس کی جو بیٹری ہے نا وہ 10 دن کے بعد خراب ہو جائے گی. ہم میں سے میرا خیال کوئی بھی نہیں پرچیز کرے گا اس کو, چاہے جتنا مرضی سستے سے سستا ہو, جتنا مرضی خوبصورت سے خوبصورت ہو, مگر کمپنی ساتھ ہی کلیم کر دے کہ 10 دن کے بعد اس کی بیٹری ہر صورت خراب ہونی ہے. تو میرا خیال ہم میں سے کوئی بھی پرچیز نہیں کرے گا. کیوں نہیں پرچیز کرے گا؟ کیونکہ ہمیں وہ جو کمپنی نے جس نے یہ مینوفیکچر کیا ہے اس کی بات کا اتنا یقین ہے, اس کے دل میں اتنا اور دماغ میں اتنی بات کا یقین ہے کہ ہاں یار وہ بنانے والا ہے, وہ خود کہہ رہا ہے خوبصورت بھی ہے, کام بھی بہت اچھا کرے گا صرف 10 دن کے بعد کسی کام کا نہیں. تو وہ فری بھی دے گا تو میرے خیال ہم نہیں لیں گے. یقین ہمارا اس کے اوپر اتنا ڈیولپ ہو گیا نا. تو یہ جو قرآن کی بات ہوئی, آخرت کی, ایمان کی بات ہوئی, تو اللہ تعالیٰ نے کھول کے ہمیں بتا دیا دنیا کے بارے میں. اللہ تعالیٰ ہمارے خالق, مالک, رازق, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا, ہر چیز ہماری سیٹ کی, ہماری نیچر کو اللہ تعالیٰ کا پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یار یہ دنیا ہے نا یہ دھوکے کا گھر ہے. ادھر تم آؤ گے, خوبصورت بھی ہے, ساری آسائشیں بھی ہیں تمہارے لیے, بہت چیزیں اس میں نے رکھی, سہولیات بھی, مگر یہ ایونچولی دھوکہ ہے, اس میں پڑنا نہ. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات کا یقین نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ بھی کریٹر ہیں, ہمیں آئی فون کے کریٹر کا یقین آ رہا ہے کہ ہاں یار اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ 10 دن کے بعد بیٹری خراب ہو جائے گی, ہم چھوڑ دیں گے, فون نہیں لیں گے. اللہ تعالیٰ کی بات کا ہمیں یقین نہیں آ رہا. اس کی کیا وجہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ جو اس یقین سے پیچھے ہٹ گئی؟ میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ آپ خوشبو جب لگاؤ گے تو دوسروں کو آئے گی, آپ کو خود کو نہیں آئے گی. تو جو ہماری یوتھ بھی ہے, جس طرح ہمارے بڑے ہیں, وہ ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں. ہم نے ان کو دیکھنا ہے. جتنا مرضی ہمارا جنریشن گیپ ہو جائے, ہم نے انہی کے فٹ سٹیپس کو ہی فالو کرنا ہے بیسیکلی. تو میرا خیال ہے کہ یہ اوپر سے چیز مس ہو گئی ہے جو ہماری جنریشن میں آ گئی ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا, ہم سے وہ چیز مس ہو گئی. الحمدللہ میں حافظ ہوں, آئی ایم 22 ایئرز اولڈ. تو یہ چیز میں بڑی زور سے مس کرتا ہوں کہ یار میری 22 سال کی عمر ہو گئی, میں حافظ بھی ہوں, اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی آواز بھی دی قرآن پڑھنے کے لیے, مگر مجھے قرآن سمجھ نہیں آتا. مطلب کہ اس کی ٹرانسلیشن نہیں آتی, اس کے ورڈز نہیں پتہ, اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں نہیں پتہ. تو یہ چیز مس ہو گئی ہمارے کلچر میں کہ جو بیسک بکلیٹ تھی, گائیڈنس تھی, وہ ہم نے بالکل مس آؤٹ کر دی. یونیورسٹی کی تو ہم نے بات کی, تو اصل تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ جو پرائرٹی ہونی چاہیے تھی وہ یہ چیز لازمی ہوتی کسی نہ کسی صورت میں. ہم روزانہ رات کو قرآن کھول کے بیٹھ کے پڑھ لیں, کیا یہ وہ چیز فائدہ دے گی یا یہ چیز فائدہ دے گی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی بھی بات کی ہے وہ ہمیں سمجھ آ جائے اور اس پہ پھر ہمارا یقین ڈیولپ ہو, تو ہمیں آخرت کی سمجھ آئے کہ ہاں یار ہمارا مقصد دنیا کا تو تھا ہی نہیں. 40-50 سال جو ہم نے دنیا میں لگانے ہیں بیسیکلی وہ تو ہم لگا رہے ہیں کہ ہم نے آخرت میں کرنا ہے. میرے فادر ان لا وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک بندہ تھا, کنسٹرکشن کمپنی میں کام کرتا تھا, اس نے 50 سال کیا محنت کی, کیا کمال کے گھر بنائے, کیا کمال کے گھر, اینڈ پہ اس نے فیصلہ کر لیا جو میں نے اب ریٹائر ہونا ہے. تو کمپنی والوں نے کہا اچھا آخری یہ گھر بنا دو پھر تم ریٹائر ہو جانا. اب اس کا دل نہیں کر رہا, اس نے آخری گھر اتنا برا بنایا, اس نے اتنا برا بنایا کہ بس اس نے اپنے سر سے اتارا. تو جب اس نے گھر بنا لیا نا تو کمپنی والوں نے اس کے ہینڈ اوور کر دیا کہ جی یہ آپ کا گھر. تو کہتے ہیں یہ ہماری بھی مثال اسی طرح ہے کہ ہم 40-50 سال دنیا میں ایسی محنت کریں گے اور پھر جب ہم دیکھیں گے مرنے کے بعد کہ اچھا یہ تم اپنا ہی گھر بنا رہے تھے. جس طرح اس نے برا گھر بنانے کے بعد اس کو فیل ہو یار یہ تو میں اپنا ہی گھر بنا رہا تھا, 50 سال بھی میں نے محنت کی, آخری یہ بھی محنت کر لیتا. تو ہمیں یہ چیز نہیں ریئلائز ہو رہی کہ یار جو ہمارا بیسیکلی آخرت والا کانسیپٹ ہے, یقین والا, وہ ٹھیک اس وجہ سے نہیں ہو رہا کیونکہ ہم نے وہ جو مینول ہے, قرآن ہے, بکلیٹ ہے, اس کو نکال دیا, وہ ہماری ٹریننگ کا حصہ نہیں رہا. تو اس میں میرا خیال ہے یوتھ کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ ہمیں چیز بڑوں کی طرف سے ہی نہیں ہوئی. حافظ صاحب ایک تو میں فین ہو گیا آپ کا, ایک تو آپ حافظ قرآن, 22 سال آپ کی عمر, اور آپ کے فادر ان لا بھی ہیں, مطلب آپ کی نکاح ہو گیا, زندہ باد. بڑا میری خواہش تھی 22 سال کی عمر میں شادی ہو, تو یہ بڑی نہیں میری 20 سال کی عمر میں ہو گئی تھی. آل امپریس, یہ بڑی زبردست. اور مجھے لگتا ہے کہ اب کے وقت میں اس کو بھی رواج دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. مطلب میرا یہ دل چاہتا ہے کہ اگر بچے اور بچی اکٹھے پڑھ رہے ہیں
تو وہ نکاح کر کے اکٹھے پھر کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ وہ دونوں بیگ پیک رکھ کے کیوں نہیں جا سکتے یونیورسٹی؟ وہ ہمارا چونکہ شادی کا سرکس اتنا بڑا ہے جس کا ہماری اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تعلیمات سے کہ اس پہ ہم کیا کیا کرتے ہیں اور وہ سب ہم اس میں سے گزرتے ہیں. میری ایک گزارش آپ لوگوں سے ہے بڑی، بی کائنڈ ٹو یور سیلف. آپ لوگ بہت اچھے ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں حالات جس طرح سے ہیں، ایسا کوئی نہیں آپ نے کو وہ طوفان توڑا یا کچھ کیا، آپ لوگ بہت بھلے لوگ ہیں. سو بی کائنڈ، اپنے کو بلیڈ نہ لگاؤ یہ کر کے. میں سمجھ سکتا ہوں دنیا میں جو حالات ہیں، ہم وہ ٹٹھا ہوا ہو کوئی 10 جوتے مار کے جاتا ہے 11واں بھی مار دیتا ہے، اچھا نہیں لگتا. لیکن اس والی طاقت کو مجتمع بھی کرنا ہے. اور یقین کیجئے ہم کہتے ہیں نا کہ دین کی اور مذہب کی خاص طور پہ ضرورت کب پڑتی ہے، تو ہم نے بزرگوں سے سنا کہ جب سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے نا تو بالعموم اس وقت یاد نہیں آتی. یاد اس وقت آتی ہے جب ٹانگ پہ فریکچر ہو جاتا ہے. جیسے وہ کرکٹر کی بات آتی ہے، فیلئر آتا ہے ایک، جب گھر ذرا ٹوٹنے لگتا ہے تو وہ جو آپ کو انر طاقت ہے وہ پھر ریلیجن دیتا ہے. وہ آپ کو رب جو چاہیے ہوتا ہے، وہ جو آپ نے بات کرنی ہوتی ہے جس سے، وہ جو ستار العیوب ہوتا ہے، وہ جو خاص بات کہیں ایک سے ہوتی ہے، وہ جو آپ کی ایک تار جڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ ہے. لیکن یہ باتیں بھی تو پھر ہم سب وہاں کریں گے اس کے لیے جو اس کو مانتا ہے. اب دیکھیے یہ کوئی ایسا راز نہیں ہے جو میں یہاں آپ سے کہنے لگا ہوں. دنیا بھر میں وہ اب آپ کو اپنی کہانیوں کے ذریعے، اپنی جو سافٹ ویئر بن رہا ہے اس کے ذریعے وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ آپ چھوڑ دیں، آگے کچھ نہیں ہوتا، معذرت کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب میرے لیے کیا میٹر کرتا ہے یہ ایک سوال ہے. ڈیفینسو ہم ہوئے، لباس پہ ڈیفینسو ہوئے، پہناوے پہ ڈیفینسو ہوئے، کھانے پہ ڈیفینسو ہوئے، رہنے پہ. کیوں؟ تم کیا ہو بھائی، کیا کر لیا تم نے یہ کر کے؟ وہ بڑھیا پڑھنا ہے تو نمازہ کی کر. یہ ہم کیوں ہوئے ڈیفینسو؟ ہم ڈیفینسو اس لیے ہوئے کہ ہم وہ چیز عمل میں نہیں آ سکی اور وہ ایک بن نہیں سکی تحریک. اب کیا مانگتے ہیں آپ اگر مجھ سے پوچھیں تو؟ اچھا ویسے نور بھائی سوری، بڑی زبردست قسم کا آپ نے ڈسکرائب کر رہے ہیں بچوں کو، اور آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. آج کی یوتھ کو سننے کا حق ہم بڑے ہونے کے ناطے ادا بھی نہیں کرتے. نہیں بالکل آپ نے بہت اچھی بات، آپ نے بڑی یہ جو تاہا نے یہ اس نے بات کی ہے نا، اس بچے نے جو بات کی ہے، 2 کرکٹر پاکستان کے آج کے دور میں انگلینڈ میں کاؤنٹی کرکٹ کھیلنے کے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دیم، حلال نہیں تھا ان کے پاس آج سے کچھ سال پہلے. ان 2 کرکٹرز نے سیکریفائس کیا، عمل کر کے دکھایا. اینڈ جو لاکھوں پاؤنڈ دیتے ہیں آپ کو پروفیشنلزم کے اوپر، کھلانے کے اوپر لاکھوں پاؤنڈ دیتے ہیں. اب وہ کوچ کہتا ہے کہ وائی آپ کو یہ پروٹین کیوں نہیں کھا رہے، گوشت کیوں نہیں کھاتے، چکن کیوں نہیں کھاتے، یہ آپ فش کیوں، مطلب وہ یہ چکن اور گوشت سوری. تو انہوں نے کہا جی اب ہم مسلمان ہیں، ہم حلال کھاتے ہیں، اس لیے ہم سبزیاں کھاتے ہیں، اس لیے ہم سیلڈ کھاتے ہیں. تو ان کا تم تو انجرڈ ہو جاؤ گے، تمہارے مسلس کو چاہیے پروٹین چاہیے. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ وی مسلم وی اونلی ایٹ حلال. انہوں نے کہا واٹ از حلال. انہوں نے یہاں سے ڈیفائن کرنا شروع کیا. لمبی سٹوری ہے، I'll cut it short. آپ کی جو بات ہے نا، یور ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین یور ورڈ. جو مسلمان کے جو ایکشنز ہیں، انہوں جو نور بھائی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کہا، اس کوچ گیا، کوچ نے جا کے مسلمانوں کی دکان سے شاپ پہ وہ گوشت لے کے آیا، ان کے لیے گوشت بنا حلال. اس دن کے بعد 17 کاؤنٹیز ہیں، 17 کاؤنٹیز انگلینڈ میں، 17 کاؤنٹیز ہیں جو آپس میں فرسٹ کلاس میچ کھیلتی ہیں، اور ہر کاؤنٹی کا ایٹ لیسٹ منیمم 15 سے منیمم 15-20 ہزار منیمم ان کے ہیں وہ ممبرس، اور بڑی کاؤنٹیز کے ہوں گے کوئی لاکھوں. وہاں پہ اللہ نے ان 2 مسلمانوں کے عمل کی وجہ سے اب جہاں پہ بھی آپ دنیا میں چلے جاتے ہیں وہ آپ کو اس گراؤنڈ کے اندر حلال گوشت ملتا ہے. ایون انگلش کرکٹرز اور انگلش پیپل ڈونٹ مائنڈ ٹو ایٹ حلال. ایون دے سیڈ دیٹ حلال میٹ از بیٹر دین نان حلال میٹ. سو آپ کی جو بات ہے بالکل صحیح بات ہے بچوں. آپ کے جو ایکشنز ہیں نا، آپ نے سب سے امپورٹنٹ چیزیں جو کرنی ہے نا، جس کا ہمیں فائدہ ہوا ہے. اف آئی ایم ٹاکنگ اور یوسف صاحب ٹاکنگ، چوئی صاحب اور نور بھائی، حافظ صاحب اگر بولتے ہیں، آپ کو ہم اپنا ایکسپیرینس یہ بتاتے ہیں، عقل مند آدمی وہ ہے جو اچھی بات پک کر لے اور بری بات کو فلٹر کر کے وہ اچھی بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. دیٹ بیکم اے اچیور. اور اچیور انڈر اچیور میں فرق صرف یہ ہوتا ہے، he looks for the opportunity for good things, and when he see that opportunity he grabs with both hands. That's why Musliman has to do. وہ کہتے ہیں نا، یوسف نے کہا راستہ دینا شروع کر دو، کبھی لیٹ نہیں ہوگے. یتیموں کے ساروں کے اوپر ہاتھ رکھنا شروع کر دو، کبھی نیچے نہیں گرو گے. سو اس وقت مسلمان کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی اور ججمنٹل نہیں ہونے کی. نور بھائی میرے خیال میں جہاں پہ بھی گیا ہوں یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ، چوہی صاحب
مجھے یہ لگتا ہے سب سے پہلے جو ہمیں آپ لوگوں کو مجھے کسی کو نہیں, ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آپ مجھ سے ایک سوال کریں کہ کیسے ہیں مشتاق بھائی؟ جی آپ کیسے ہیں؟ تباہ و برباد ہو گئے, اکانومی دیکھو, ڈالرز کا ریٹ دیکھو, اب لائک یہ بجلی کا بل دیکھو, سوئی گیس کا بل اس دفعہ اتنا ہے, بچوں کی ایجوکیشن افورڈ نہیں کر سکتے. یو کرائی اینڈ کرائی اینڈ کرائی. آپ یقین مانیں, اللہ ماشاء اللہ مجھے کہنے میں شرم آ رہی ہے یہ کہ 5 کروڑ کی جس کے گاڑی ہے نا, جس کے پاس, وہ پٹرول کے اوپر رو رہا ہے. آپ کیونکہ لوگ اس لیے کہ ہر جگہ جہاں پہ انوائرمنٹ بیٹھی ہے یو ٹاک نیگیٹو آل دا ٹائم, جبکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, جو میرا شکر گزار بندہ اور بندی بن جاتے ہیں اس کی نعمتوں میں شکر ادا, اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ کرتا ہوں. سو دس از مائی پوائنٹ آف ویو آلسو. ناؤ وی نیڈ دیٹ, آئی ڈیسپریٹلی نیڈ کہ شکر گزار ہونا چاہیے, اور اللہ کا ہر وقت جس وقت بھی جس حال میں رکھے اس کا ہر وقت کو. دوبارہ سوال کرو جی, آپ پوچھیں کیسے ہیں؟ جی آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر, اللہ کی نعمتوں کا. میں دیکھ سکتا ہوں, میں سن سکتا ہوں, میں اپنا بات کر سکتا ہوں. اللہ نے مجھے زندگی دی ہے, کس نعمت فبیئی آلاء ربکما تکذبان, میں اللہ کی کون سی نعمت کا شکر ادا کروں. یہ آپ نے اب غریب آدمی کا آپ نے بتایا ہے, کیا یہ جو اب بعد میں آپ نے یہ آپ نے امیر آدمی ہاں بالکل, وہ امیر آدمی اور غریب آدمی, ہاں وہ تو غریب آدمی بیچارہ تو شکر ہی کرے گا. بیسیکلی جو پرابلم ہے نا ہمارا, وہ ون لائنر ہے. ہم اپنے فیتھ کے اوپر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ جو زندگی میں ریلیجن ہے نا, ریلیجن کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے زندگی میں. ریلیجن آپ کی زندگی ہے, اس کو آپ کو بالکل اسی طرح لے کے چلنا ہے جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہیں. آپ کو گاڑی چلانا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کو اس گاڑی کو دنیا کے ہر حادثے سے بچا کے چلنا ہے, تبھی آپ منزل تک پہنچ سکیں گے. لیکن گاڑی کو لائبلٹی نہیں سمجھا جا سکتا. تو سب سے پہلے کلیئر کریں اپنے آپ کو کہ دین مذہب لائبلٹی نہیں ہے, رسپانسبلٹی نہیں ہے, یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے. اس کو آپ سمجھیں کہ دس از دا ون فیکٹر آف یور لائف وچ یو ہیو ٹو کیری ان آل مینز ود یور سیلف. اس کو آپ کو اپنے آپ سے الگ نہیں کرنا. اس کو یہ سوچ کے مت کیجئے کہ یہ آپ ایک الگ سے کوئی چیز اپنے اوپر امپوز کر رہے ہیں. ایسا بالکل نہیں کرنا ہے. وہ آپ کا جو کریکٹر ہے وہ اس کی عکاسی کرنا چاہیے. وہ آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں. کسی کو یہ پوچھنا نہیں چاہیے آپ کو کہ آپ کون ہیں. یہ آپ کو آپ کے اپنے کردار سے, اپنے عمل سے, اپنی یقین سے یہ علم ہونا چاہیے کہ جس سفر پہ آپ جا رہے ہیں وہ صحیح انتخاب ہے, اور آپ اس پہ پورے 100% یقین کے ساتھ, کمانڈ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اور اس میں آپ کو لوگوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. وہ آپ کو فالو کریں گے آپ کے کریکٹر سے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کہتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں, پھر ہم کہتے ہیں ہم کنفیوز ہیں. ہم کنفیوز نہیں ہیں, ہم بہت دور ہیں. ہم اپنے فاصلے کو کم کریں, ہم اپنے فیتھ کو مضبوط کریں, ہم اپنے عمل کو بہتر بنائیں, تو ہم آگے بڑھ پائیں گے. یوسف بھائی, یہ جو آئیڈینٹی کرائسس ہے, جیسے بات بھی ہوئی کہ آپ نے داڑھی مبارک آپ کے چہرے پر آئی نہیں تھی, تو اس کے بعد کچھ لوگ کچھ اہمیت میں کمی ہوئی گیا, یوسف اب داڑھی رکھ لیا, مولانا بن گئے ہیں, اب لوگوں سے کم ملے. دیکھیں یہ تو ہر بندے کی اپنی سوچ ہے, لیکن کوئی بھی انسان جب داڑھی رکھے گا, مجھے کسی کا تو نہیں پتہ, مجھے اپنا پتہ ہے کہ میں نے تو بڑوں سے, بزرگوں سے یہ سنا ہے, جن سے سن کے میں دین کی طرف, سعید انور, پھر مولوی فہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حاج صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان سے جو ہم نے دین سیکھا ہے, اس میں تو یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک طریقے تھے, اس میں سب سے جو بڑی سنت ہے, جو سارے نبیوں کی بھی ہے, وہ داڑھی کی ہے. تو ہم نے تو وہ چیز کی ہے. اس میں اب داڑھی ہم نے رکھ لی, اس میں میں پتہ نہیں کتنا غلط آدمی ہوں, میرے سے کتنی غلط چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ داڑھی غلط نہیں ہے. تو ادھر ہم سب سے پہلے انگلی داڑھی پہ اٹھاتے ہیں. یہ تھوڑا سا, یہ میرا نقصان نہیں ہوگا, اس کو ہوگا جو اس داڑھی پہ انگلی اٹھائے گا. میرا کوئی نقصان نہیں. مجھے ڈائریکٹ کہتا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں, وہ داڑھی پہ جب کہتے ہیں نا تو ان بیچاروں کا نقصان. اس میں بھی فرق رکھنے کی کرنے کی. میں آپ کو جتنا مرضی غلط کہوں, لیکن آپ کے کچھ ایسا عمل جو دینی عمل ہے, اس پہ ہمیں شک نہیں ہوتا. ہم کھیل رہے تھے میچ کارڈف میں 2004 میں. سعید بھائی کی زندگی بدل گئی. سعید بھائی نے اپنی زندگی کو بہت ڈیووٹڈ کیا ٹو اسلام. ہی از اے گڈ مین.
سعید بھائی نے پورا اپنے کوئی کرکٹ کا کوئی کام نہیں کرتے, بٹ ہی از ڈیووٹلی فالو دا اسلام نا, اور پوری دنیا میں گھومتے ہیں. انہوں نے جب داڑھی رکھی نا تو میچ کے درمیان میں نا, میچ ختم ہوا تو لمبی سٹوری ہے, ہمارا جو ایجنٹ تھا نا وہ گورا تھا, اس نے دروازہ نوک کیا تو سامنے میں کھڑا تھا, بچوں سامنے میں کھڑا تھا, تو اس نے کہا ویئر از مسٹر سعید انور. اور آپ لوگوں کو پتا ہے مسٹر اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ وہ بہت عزت کرتے ہیں, جس کی کہتے ہیں جی ویئر از مسٹر سعید انور. میں اس کو سامنے تھا, میں نے کہا گیری ہی لیفٹ آفٹر دا گیم, میچ کے بعد وہ چلے گئے اپنے ہوٹل چلے گئے. تو اندر آیا اور اندر آ کے وہ ایز یو نو گائز کہ وہ اپنا ڈرنک کرتے ہیں, وہ الکوہول شراب پی رہے تھے, تو وہ بوٹل آف بیئر پی رہا تھا. تو میں اندر آیا تو آ کے کہتا ہے کہ میں کہ سعید انور کے بارے میں کیوں پوچھ رہا تھا, یہ داڑھی کی بات جو یوسف نے کی ہے نا. تو میں نے کہا, وہ کہتا ہے کہ یو نو آئی واز فیلنگ امبیرس ڈرنکنگ فرنٹ آف سعید انور. مجھے شرم آ رہی تھی سعید انور کے حلیے کو دیکھ کے کہ آئی شوڈ ناٹ ڈرنک فرنٹ آف ہم. تو میں نے کہا سعید انور مسلمان ہے تو میں بھی گہری مسلمان ہوں. آئی واز کلین شیو دین. تو ججمنٹل نہیں بننا, جیسے نور بھائی نے کہا نا کہ کسی کو کوئی کلین شیو ہے, کوئی داڑھی والا ہے, وہ اللہ جانے, اس کا کام جانے. تو میں نے کہا میں اس کو چھیڑا, میں اپنی طرف سے اس کو چھیڑا. میں نے کہا اور میں بھی تو مسلمان ہوں, میرے سامنے کیوں پی رہا ہے تم. تو آگے کہہ رہا ہے سعید انور لگتا ہے تو لگتا ہے. اچھا میں نے کہا یہ ہے داڑھی کی عزت. سر صاحب, یہ جو آئیڈینٹی کرائسس ہے آپ سمجھتے ہیں واقعی یہ بھی کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتا ہے, اور یہ کہیں نہ کہیں لوگوں کے ذہنوں میں اس میں ایک کویشچن ایڈ کر لوں. جی کریں ضرور کریں. چھوٹا سا کویشچن ہے, میں چاہ رہا ہوں آپ ساروں کے ایکسپیرینس سے اس پہ ہم کر لیں. یہ آئیڈینٹی کرائسس ہم نے ایز اے مسلم تو بات کی, بٹ ایز اے پاکستانی اس کا مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی, نہ مجھے اس کا جواب ملا ہے کہ وٹ ڈو پاکستانی اسٹینڈ فور. ایک قوم ہوتی ہے, اس کے کچھ مورلز ہوتے ہیں, کچھ گولز ہوتے ہیں جس کے اوپر وہ بیس ہوئی ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں باہر بھی اس طرح ہی ہیں. ہمارے ہاں یہ بھی ایک کنفیوژن ہے, یہ بھی ایک آئیڈینٹی کرائسس ہے کہ ہم پاکستانی کس چیز کے اوپر اسٹینڈ کرتے ہیں, ہم کس چیز کے بارے میں, ہمارے گولز کیا ہیں, ہماری قوم کی خاصیت کیا ہے. یعنی باقی ساری قوموں کو ہم سنتے ہیں, ہماری کیا خاصیت ہے, کوئی ہسٹری میں کہیں لیک ہے, کہیں ہمارے سمجھنے میں کوئی لیک ہے, ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں ایز پاکستانیز, ہمارا نظریہ کیا ہے قوم کا. اس کا نا میں آپ کو جواب دینا چاہوں گا کیونکہ یہ میرا فیورٹ سبجیکٹ ہے. بات یہ ہے کہ ہم من حیث القوم کرپٹ ہیں. جو قومیں کرپشن کی اس انتہا گہرائی میں گر جاتی ہیں نا, ان کے کوئی گولز نہیں رہا کرتے. میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ لمز میں ایک ریسرچ کنڈکٹ کریں. کتنی مائیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کو پوچھتی ہیں کہ سیلری ₹1,00,000 ہے, خرچ ₹10,00,000 کر رہے ہو, یہ پیسے کہاں سے کما کے لا رہے ہو. کتنی بیویاں ہیں جو اپنے شوہروں کو یہ پوچھتی ہوں کہ کما تمہاری سیلری تو یہ ہے لیکن تم ہم پہ ₹10,00,000 خرچ کرتے ہو. تو میرا خیال ہے آپ کو سوال کا جواب مل جائے گا. ہم نے اپنے ایمان کو, اپنے نظریے کو, سب کو بھول دیا ہے, چھوڑ دیا ہے. ہم دنیا میں ترقی کا پیمانہ صرف دولت کو معیار بنا لیا ہے. تو پاکستانی قوم کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے من حیث القوم اس کو اپنا ٹیگ بنا لیا ہے کہ ہم کرپٹ قوم ہیں, اور یہ ہم دیکھتے ہیں اپنی لیڈرشپ کی طرف, اور بدقسمتی سے میں اس کے بہت خلاف ہوں. میرے نزدیک میں اپنا ذمہ دار ہوں, مجھے اپنا حساب دینا ہے. پاکستان میں واحد ملک ہے جس میں 96% جو دنیا میں بھکاری پکڑے جاتے ہیں نا, وہ پاکستانی پکڑے جاتے ہیں. ملتان سے پوری فلائٹ چلتی ہے, جدہ اترتی ہے, تمام بھکاری ہوتے ہیں. حرم کعبہ میں پکڑے جاتے ہیں تو پاکستانی پکڑا جاتا ہے. دنیا بھر میں یہ آپ کو کسی لیڈر نے نہیں سکھایا, یہ آپ کسی لیڈر کو بلیم کرنا نہ سیکھیں. یہ آپ دیکھیں ہم اپنے ارد گرد کتنا کام کر رہے ہیں. ایز این اے گڈ ہیومن بینگ ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے ذمے صرف اپنے لیفٹ رائٹ فرنٹ اور بیک کے ایک ایک آدمی ایک ایک گھر کی ذمہ داری لے لینا تو ہم ایک اچھی سوسائٹی کو تشکیل دے سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں عمران خان کی طرف, ہم دیکھتے ہیں نواز شریف کی طرف, ہم دیکھتے ہیں آصف زرداری کی طرف, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بلاول بھٹو کی طرف. وہ ہمارے کام مسائل انہوں نے حل نہیں کر رہے. وہ کہاں دیکھ رہے ہیں ویسے؟ وہ ہم میں سے ہیں, وہ ہم میں سے ہیں, اور وہ بھی ہماری طرح ہی دنیا کا نظام لے کے چل رہے ہیں. انہیں اپنے سے الگ مت سمجھے. جیسے ہم ہیں ویسے ہم پر حکمران اللہ تعالیٰ نے طاری کر دیے ہیں. اس لیے اسے سوچئے کہ ہم اتنا کیوں گر گئے ہیں. صاحب ایک آپ کی بات سے ایک بس میں اس میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا, چونکہ آپ نے کہا کہ من حیث القوم ہم کرپٹ ہیں. یہ کس سال سے سلسلہ شروع ہوا؟ ہمیں تو اب بنے ہوئے 77 ہو گئے نا. کون سے سال میں ہمیں پتہ لگا کہ ہم کرپٹ ہو گئے ہیں؟
آپ کا انالیسس چونکہ آپ کی تو بڑی اچھا نظر ہے، تو ذرا یہ میں بتائیے۔ یہ لیکن میری ذاتی رائے ہے، کوئی ریسرچ بیسڈ بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں 1985 میں جب نان پارٹی الیکشن ہوئے اس کے بعد سے کرپشن نے فروغ پانا شروع کیا، اور پاکستان میں جب تک 1985 سے سلیکٹڈ قیادت موجود ہے یا ان کی اولادیں موجود ہیں اور وہی سیاست اور حکمرانی کریں گی، پاکستان میں سیاست کا انداز اور کرپشن کے یہ رموز ختم نہیں ہوں گے. میرے نزدیک ہماری تباہی اور بربادی کا سفر 1985 سے شروع ہوا، جس میں مورلز ختم ہوئے، جس میں سوسائٹی کی ذمہ داریاں ختم ہوئیں، جس میں صرف انفرادیت آ گئی. اور انفرادیت کیا ہے؟ میرے آگے پیچھے 20 25 30 گاڑیاں ہونی چاہیے، اور وہ جائز ناجائز جس بھی طریقے سے ہوں. مجھے اگلے انتخاب کے لیے اپنی تیاری کر کے جانا ہے. اگر میں 10 کروڑ خرچ کر کے آیا ہوں تو اگلی دفعہ یہ خرچہ 20 کروڑ ہوگا، اور ان 5 سالوں میں بھی میں نے 20 کروڑ خرچ کرنا ہے. تو جب ہمارے مطمع نظر یہ چیزیں ہو جائیں گی تو پھر ایسی ہی ناکامیاں ہمارا مقدر ہوں گی. یوسف صاحب آپ بنا کس کلمے پہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس سمپل ہے. اس پہ میں نے بھی زندگی گزارنی ہے، آپ نے بھی. پاکستان بھی ٹھیک ہو جائے گا، ہماری آخرت بھی ٹھیک ہو. لے مین ٹرمز میں اس کو ایکسپلین کریں گے، اس کا مطلب کیا آگے؟ سمپل یہی ہے نا. دیکھیں لا الہ الا اللہ کیا ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ایسے ہی ہے جی بالکل. قرآن سب کچھ کرنے والی زیادہ لگی، لیکن قصون سے بھی ڈر لگتا ہے. یہ ہے مطلب وہ قریب زیادہ لگتا ہے محسوس کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ چاہیں گے تو نفع ہوگا، اللہ چاہیں گے تو نقصان ہوگا. یہ بات پکی ہے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈال رہے تھے؟ تاکہ ان کا نقصان ہو جائے، لیکن اللہ نہیں چاہ رہے تھے. آگ بھی اس کو اللہ پاک نے آسانی کر دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری زندگی کے بہترین 40 دن آگ میں ہے، میں اس جگہ سے ہو کر ہوں جہاں سے انہوں نے پھینکا ہے، ادھر سے کوئی اور بندہ ہوتا ختم ہو جاتا. تو اللہ نے بچایا. موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں راستے دیے ہیں، اللہ نے دیے ہیں نا، تو کوئی کسی اور نے دیے ہیں. قرآن میں واقعات ہیں جو لوگ تو مارنا چاہ رہے تھے نعوذ باللہ، سورہ کہف، اللہ بچانے والے. دیکھیں تو بھائی یہ کلمے کے نام پہ لیا ہوا ہے. اگر ہم کلمے پہ خود ہی زندگی نہیں گزاریں گے تو پھر نہ ہم قوم بن سکیں گے نہ آخرت بن سکے گی. یعنی ایک پاکستانی کو اچھا پاکستانی ہونے کے لیے ایک اچھا مسلمان بننا بہت ضروری ہے. بالکل جی، بہت ضروری ہے. ایمان والا. کیونکہ مسلمانوں سے قرآن میں اللہ کی بات نہیں ہوئی، ایمان والوں سے ہوئی ہے. تو ہم نے کوشش کی ایک ذمہ دار انسان بن جائیں آپ، اچھے پاکستانی بھی اور اچھے مسلمان بھی بن جائیں. اچھے مسلمان. صاحب آپ کی اجازت سے ایک بات، وہ میں نے حکیم طارق محمد چغتائی صاحب کا شکریہ، انہوں نے بڑی اچھی ایک بانٹ کہی. انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں اور باقی سب بھی ہمارے بھائی ہیں، اس لیے کہ وہ حضرت آدم ہی کی اولاد ہے. اب اس سے تو کوئی وہ نہیں ہوگا نا. سو آپ کا وہ جو تعلق ہے، اگر آپ دینی ایک آپ کا تعلق ہے اور اگر وہ فرق ہے مذہب، تو حضرت آدم کی تو سب اولاد ہے نا، وہیں سے آغاز وہ ایک ہوتا ہے نا. تو اس پہ بھی وہ نہیں، کیونکہ مرہم جب آپ نے رکھنا ہے، روٹی جب آپ نے کھلانی ہے، مدد جب آپ نے کرنی ہے، تو آپ نے یہ تھوڑی پوچھنا ہے اس سے کہ یار تو کیا کرتا ہے یا کیا. وہ تو حضرت ابراہیم سے بھی کہا گیا کہ وہ تو پھر یہ تو پھر اور بھائی یہیں پر کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. ہم بات کر رہے تھے کہ آئیڈینٹی کرائسس ہو گیا شروع، اور کنفیوژن اور گائیڈنس کی ہم اپنے بڑوں سے. تو میرا نام طلحہ ہے، میں بھی ایک سیدھا سادہ انسان ہوں. تو میرے خیال میں ہم ایز اسٹوڈنٹس جس یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور جس اب لائف کے اندر آگے ہیں، یہ بہت فاسٹ پیسڈ ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم کئی اپنی ویلیوز اور اسپیشلی اپنے ریلیجن کو بہت بھول جاتے ہیں، یہاں پہ بہت ہی کم ویلیو کرتے ہیں. اور اس سے جو مجھے ایک فیل ہوتی ہے، پرسنلی بات فیل ہوتی ہے، جس سے میری جب اسائنمنٹس آتی ہیں، کوئزز آتی ہیں، تو میں اس کے لیے بے حد پڑھتا ہوں اور میں ڈیڈ لائنس میٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن جو اللہ نے ڈیڈ لائن رکھی کہ اس نماز کی یہ وقت ہے، اس پہ تم نے نماز یہ پڑھنی تھی، مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی. اور یہ میری میں سمجھتا ہوں میری مان کی کمی ہے، میری ایمان کی کمی ہے کہ میرا ایمان بہت ویک ہے اس معاملے میں کہ جب میری نماز مس ہو جائے تب مجھے غصہ نہیں آتا، لیکن جب میری کوئی اسائنمنٹ مس ہو جائے تب میں سوچتا ہوں، میں پریشان ہوتا ہوں. اور دوسرا پھر ہم بات کر رہے تھے گائیڈنس کی اپنی بڑوں سے، اور کہ پیرنٹس خاص طور پہ وہ ان کی زندگی بے شک بہت فاسٹ پیسڈ رہی ہے، اور خاص طور جو ہمارے فادرز ہیں وہ سارا وقت نوکریاں کرتے ہیں اور رات کو گھر آتے ہیں، ہمارا اتنا ٹائم اسپینڈ نہیں ہوتا ان کے ساتھ. تو میں یہ بلیو کرتا ہوں، جیسے میرے جو دادا تھے اللہ بخشے ان کو، کہ انہوں نے مجھے بہت ٹائم اپنا دیا، کیونکہ میں یہ فیل کرتا ہوں کہ شاید کہیں ان کی زندگی میں وہ بھی اپنے بیٹے کو ٹائم اس طرح نہ دے سکے جو کہ وہ مجھے پھر دے رہے تھے. تو میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، زندگی کے بارے میں سیکھا،
آپ نے جس طرح بات کی کہ ہم مال دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں, مال دولت کا بھی انہوں نے بتایا, لیکن ساتھ ساتھ دین کا بھی بہت سکھایا مجھے. میں نے جمعہ پڑھنے کی جو عادت تھی وہ ان کے ساتھ ہی ڈالی. انہوں نے مجھے ساتھ لے کے جانا اپنے, میں ان کے ساتھ کمرہ بھی شیئر کرتا تھا. جو میری دادی کی وفات ہو گئی تھی اور جب ڈیتھ ہو گئی تھی تو میں نے اپنا کمرہ بھی ان کے ساتھ شیئر کرتا تھا. تو میں نے ان سے ایک تو بہت کچھ سیکھا. تو میں گائیڈنس کی بات کروں گا کہ یہ ضرور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ ہمیں کافی اچھا ایک گائیڈنس ہمیں دے سکتے ہیں. اور کہیں نہ کہیں میں یہ بھی فیل کرتا ہوں کہ جو ہم اس دنیا میں ہم آئے تھے, جب رات کے 2 بج جاتے ہیں اور کچھ ہوتا نہیں سوچنے کے لیے, اور تو یہی سوچتے ہیں جس طرح انہوں نے بات کی نور صاحب نے کہ ہمارا مقصد کیا تھا اس زندگی میں آنے کا. تو تب صرف ایک ہی آواز آتی ہے کہ ہم اللہ کے لیے آئے تھے یہاں پہ, اور نہ کوئی پڑھائی کرنے کے لیے آئے تھے, نہ کوئی کچھ کرنے کے لیے آئے تھے, بلکہ ہم اپنا جو نیکسٹ ہماری لائف ہے اس کی پریپریشن کے لیے ہم اس دنیا میں آئے تھے. کیونکہ پروگرام اپنی اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے, میں مختصر سی بات کروں گا. بس میں کہوں گا کہ ہمیں آج کل کے جو سب سے پہلے جو ایشو انہوں نے ہائی لائٹ کیا تھا کہ ہم کنفیوزڈ ہیں, ہمارا یوتھ جو ہے وہ بہت کنفیوزڈ ہے. اور ہمیں جو سب سے جو اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے جو چیز ہمیں چاہیے, وی نیڈ پیپل ہو ہیو اے ماڈرن مائنڈ بٹ اے ٹریڈیشنل ہارٹ. اس چیز کی بہت ضرورت ہے, ماڈرن مائنڈ اور ٹریڈیشنل ہارٹ ہونا چاہیے. اور یہ میں بات کروں گا کہ ہم اکثر جب فار ایگزامپل ایک بچہ جب یونیورسٹی میں قدم رکھتا ہے, اکثر لوگوں کی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ یار یہ میں دنیا کے لیے کر رہا ہوں, مطلب دین اور دنیا اس کو اسپلٹ نظر آتے ہیں. بات سمجھانے کی یہ ضرورت ہے, ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو ان کو یہ بتا سکیں کہ دین جو ہے دنیا دین نہیں ہے, آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب میں تھوڑا دینی ہوا, مطلب نماز پڑھنے شروع ہوا 5 وقت کی, تو میرے اکثر والد صاحب اب امی سے کہتے تھے کہ یار یہ دیکھو یہ اب نماز پڑھنے شروع ہو گیا 5 وقت, یہ تو اب دنیا سے تو یہ کٹ جائے گا بالکل. ہاں لیکن جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں, میرا جب بھی جو ہی میرا لمز میں داخلہ ہوا, اب میرے والد صاحب اور میرے جو پیرنٹس ہیں وہ کہتے ہیں یار تم اب اسی لائن پہ رہو, تم ٹھیک جا رہے ہو. تو جو اس نے مائنڈ سیٹ کو شفٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں لگتا ہے اس میں ہمارے مذہبی طبقہ جو ہے اس کو بھی تھوڑا اپنے اندر, مطلب جو مدرسہ میں تھوڑے سے ریفارمز لے کے آنے چاہیے. کیونکہ میں آپ نے جیسے بات کی ریسرچ کی, میں ایکیڈیمک اسٹڈی آف ریلیجن میں مائنر کر رہا ہوں لمز میں. اور سب سے پہلی جو ریڈنگ تھی ہماری, جو ون آف دا پائنیئرز آف دس ڈسپلن, جن نام میرے جان ہینلز, وہ اپنی ریڈنگ میں یہ لکھتے ہیں کہ ریلیجن ہیز بین پش ٹو دی پیریفری. مطلب ماڈرنٹی کو اگر آپ نے ڈیفائن کرنا ہے تو ریلیجن کو بہت سائڈ پہ رکھ دیا گیا ہے. تو ہمیں چاہیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ہمارے نوجوانوں کے پاس جائیں اور ان کو یہ بات سمجھائیں, دینی بات سمجھائیں, لیکن کنٹمپریری اسٹائل میں. میں ایک تو حافظ صاحب آپ کی اجازت سے لمز کا جو کنٹریبیوشن جوڈیشری کی بحالی کی جو موومنٹ تھی, اس میں جو آپ نے کر کے دکھایا کہ انہوں نے کہا بھائی یہ تو کھاتے پیتے گھروں کے, یہ نہیں نکلتے, تکلیف نہیں برداشت کرتے, اینڈ جو آپ لوگوں نے وہ کام کیا, ہیٹس آف ٹو یو. اور ابھی جی انگلستان ہمیں جانا ہے, بلکہ یوسف بھائی بھی ساتھ, اللہ وہ جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں مبارک. میں 2002 میں گیا اور رات میں اشرف خان صاحب ہمارے, تو وہ آئے تو انہوں نے کہا یار تو کمرے 'چ بیٹھا, میں نے سیر کراؤ. ہلکی سی ڈرزلنگ ہو رہی تھی وہاں. انہوں نے مجھے دکھایا کہ کوئین کا کوئی اس کے ساتھ ایک پارک تھا, ان کے ساتھ ان کے بھانجے ندیم وہاں ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کسی وقت انہوں نے سوچا کہ اس پارک کو نا شامل کر لیا جائے اور یہ پارک ختم کر لیا جائے. سو دا کوشچن واز ہاؤ مچ از اٹ گوئنگ ٹو کاسٹ, اینڈ دا آنسر واز سر اٹ از گوئنگ ٹو کاسٹ یو اے نیشن. وہ باغ آج بھی ہے وہاں, وہ درخت آج بھی ہے وہاں. تو یہ وہ بات آپ کو جب سٹینڈ لینا ہوتا ہے, اور یہ آپ بات اس میں کوئی نہیں ہے, کیونکہ یہ آپ کو جب لا الہ آپ کو بہادر اور مضبوط کرتا ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. وہ ہے تو بس اللہ مہربان, تو زمانہ اشرا معاشرہ کے جو صحابہ تھے نا 10 پہلے, جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی, ان میں 6 ارب پتی تھے اس ٹائم پہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے امیر تھے ہم سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن ان کی دینی زندگی کے بارے میں پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہوئی. تو پیسہ کمانا منع نہیں ہے اسلام میں, لیکن پرائرٹی دین ہے, پرائرٹی دین ہے. اور آپ کے لمز میں عارف زمان صاحب ہوتے تھے, پتہ نہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نہیں, عارف رانا صاحب تھے, وہ ہیں غنی صاحب تھے, میں ان کا نام بھولا, وہ بہت بڑے دین کے وہ ہیں. بہت سے لوگ ہیں آپ کے لمز میں. ہم لوگ بہت مرتبہ آئے ہیں وہاں مسجد میں بات کرنے کے لیے, تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کو جو آپ بات کریں ویسے ہی لے کے چلا جاتا ہے.
یہ ابھی جو آپ نے کہا نا اس کے پروگرام کا اینڈ ہے، میں اپنا ایک چھوٹا سا پوائنٹ آف ویو رکھتا ہوں. ایک ٹیم کے ساتھ، میں انگلینڈ کی ٹیم کے ساتھ کوچنگ کر رہا تھا اور ہمارے ساتھ ایک اور دوسرا مسلمان کرکٹر تھا. تو ایک ڈرنک آدمی نے اس کو ابیوز کرنا شروع کر دیا کیونکہ اس کا گیٹ اپ مسلمان والا تھا. اور یہ جو باقی گورے تھے نا اس کو کہتے ہیں کہ لیٹس ہیو ہم، اس کو مارتے ہیں. تمہیں یہ کون ہوتا ہے تمہیں ابیوز کرنے والا؟ تم ہماری ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہو، تم ہمارے پروفیشنل ہو، وی ہیو ٹو سپورٹ یو، لیٹس ہیو ہم. اس نے کہا نو 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 نو، ہی از ناٹ ان دا سینسز ناؤ. یہ اپنی عقل میں نہیں ہے اس وقت. میرے نبی کی زندگی یہ ہے کہ لوگوں کو معاف کرو، لوگوں کی زندگی بدلتی ہے. آپ سے ایک گزارش ہے جتنی بھی یوتھ ہے، سب سے پہلا کام کرو، ٹرولنگ کرنے سے پہلے، ججمنٹل ہونے سے پہلے تحقیق کر لیا کرو کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح. کیونکہ ہم سوشل میڈیا کی دیکھ کے بعد بہت زیادہ لوگ اپنی اوپینین کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ میسیج تھا اس لڑکے کا. اس لڑکے نے، مسلمان کرکٹر نے، میں ساتھ تھا، اب میں وٹنس ہوں اس چیز کا، اس کی وجہ سے، اس کے عمل کی وجہ سے 4 گوروں نے اس کے میرے سامنے قرآن لیا اگلے دن کہ وی وانٹ ریڈ اباؤٹ قرآن. اس کی مطلب کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور یہیں پر ہم اپنے آج کے اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. آپ تمام مہمانوں کا، نور صاحب، چودھری اکرم صاحب، یوسف صاحب، محمد مشتاق احمد صاحب، آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اسی امید کے ساتھ، اسی یقین کے ساتھ کہ ہم جہاں بیٹھیں گے، جہاں جو گفتگو ہوگی وہ اس ملک کے لیے، اس ملک کے مستقبل کے لیے، جو سن رہے ہیں اس کو ان کے لیے، جو کر رہے ہیں ان کے لیے، اور جو اس کو آگے پھیلا رہے ہیں وہ یقینی طور پر اس ملک کے درجنوں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگوں کی زندگیوں پر مثبت اثر پڑے گا. اور جو خیالات اس قوم کے، اس نوجوانوں کے ذہنوں میں ہیں، جو ان کو تقسیم کرتے ہیں، انتشار پھیلاتے ہیں، وہ یقینی طور پر ایک مثبت پہلو کی طرف، مثبت سوچ کی طرف آگے بڑھیں گے. مجھے اجازت دیجیے، آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.